कोई भी बंदा कहता है मैं कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ, नीचे कमेंट्स आने लग जाते हैं मंजन सेलर। एज अ फ्रीलांसर एक कंपनी में शिफ्ट होना वो बहुत एक डिफिकल्ट फेज होता है। 2 तरह के फीडबैक फाइवर लेता है क्लाइंट से। एक होता है पब्लिक फीडबैक, $5 का मैं तुम्हें ऑर्डर दूंगा, $60 मुझसे फाइवर लेगा और $2 मैं तुमसे लूँगा क्योंकि मैं तो तुम्हें रेटिंग दे रहा हूँ। फिर फाइवर ने इतने अकाउंट्स उड़ाए हैं, उन्होंने ये नहीं देखा ये बंदा 3 साल से काम कर रहा है, तो फाइवर कहता है इसको रेटिंग दो 5 स्टार्स में से जितने भी, और कोई भी कमेंट लीव करो। एक स्किल को सीखने के लिए, उसको मास्टर करने के लिए कोई 6 महीने से साल या 1.5 साल का टाइम मैक्सिमम आपको चाहिए होता है। हमें रिसोर्स जो है वो क्रिएट करना पड़ता है। मैं ऐसे फ्रीलांसर्स को जानता हूँ जो पिछले 12 साल से फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। कुछ लोग वाकई ऐसे हैं जिनके पास इंडस्ट्री का ज़ीरो नॉलेज है, वो ऐसे ही उन्होंने कहीं से कोर्स किया और आगे कोर्स कराना शुरू कर दिया। ठीक है, हम फाइवर से लाखों कमा सकते हैं, आपने कितने कमाए हैं? अगर इंडिया के 100 में से 5% लोग स्कैमर्स हैं तो पाकिस्तान के 20 या 30-50% भी हो सकते हैं। अच्छा, आपने बात की है डिग्री वर्सेस स्किल के ऊपर। एक्चुअली यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिबेट रिसेंट टाइम में हुई है। 2.7 से हम 10 बिलियन तक जा सकते हैं, और हम जा सकते हैं क्योंकि पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है, यूथ के अंदर बहुत पोटेंशियल है। अस्सलाम वालेकुम, अराफात टॉक्स में मैं हूं आपके साथ यासिर अरफात, और आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद हैं CEO डिजीहुड बिलाल इम्तियाज़। और आज के पॉडकास्ट में हम फ्रीलांसिंग पर बात करेंगे। फ्रीलांसिंग में क्या चैलेंजेस दरपेश हैं, और ऐसे नौजवान जो बेरोज़गार हैं, कम पढ़े लिखे हैं, वो एज आ फ्रीलांसर कैसे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ कैसे आ सकते हैं। So thank you very much Bilal for your precious time and welcome to the podcast. Thank you so much Yasir bhai for having me here, or it's an honor for me to be here. Okay, welcome again. और मैं सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद दूंगा, माशाल्लाह now you are in fatherhood. Yes. अल्लाह ने आपको आप जैसा प्यारा सा खूबसूरत सा बेटा दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या नाम रखा है? इब्राहिम बिलाल। इब्राहिम। तो ये इब्राहिम जो है, ये नाम की चॉइस आपकी है या मेरे फादर ने इसको सेलेक्ट किया था नाम को? ओके फाइन, चले अल्लाह पाक उसको आपका काबिल फ़ख्र बेटा बनाए और वो भी आपकी तरह कामयाब फ्रीलांसर इंशाल्लाह। अच्छा, तो बिलाल ऐसा है कि आई जस्ट गॉन थ्रू योर प्रोफाइल, और वैसे भी हम सोशल मीडिया पर कनेक्टेड है और मैं देखता रहता हूँ आपकी एक्टिविटीज़ को। आप माशाल्लाह टॉप रेटेड सेलर हैं और 7 फिगर्स में आप माशाल्लाह रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो जब मैंने सोशल मीडिया पर आपकी पॉडकास्ट आमद के हवाले से पोस्ट की तो देयर वर फ्यू क्वेश्चंस, और मेरी कोशिश है कि आज के पॉडकास्ट में हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करें और फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री के हवाले से जो डिफरेंट मिथ्स हैं हम उनको डीबंक करें, और हम बड़ी ही एक प्रैग्मेटिक अप्रोच के साथ फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री में जो ट्रेनर्स हैं, जो ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ हैं, उनको क्या चैलेंजेस दरपेश हैं, और एक ऐसा नौजवान जो कम पढ़ा लिखा है या एक ऐसा नौजवान जो आईटी के शोबा में या कंप्यूटर स्टडीज़ करने के बाद फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री का हिस्सा बनना चाहता है, तो वो कैसे एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर बन सकता है। हम इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं ये चाहूँगा कि आप अपनी जर्नी को डिस्कस करें, बिकॉज एज ए स्टडी अर्लियर कि मैं काफ़ी अर्सा से आपको देख रहा हूँ, और व्हेन यू आर स्टडिंग इन यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, तो तब से मैं जानता हूँ। और फिर देयर वाज अ सेशन इन यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, मेरे ख्याल से कोई 3 साल पहले 4 साल पहले मुझे आई बीन इनवाइटेड देयर टू स्पीक विद द स्टूडेंट्स ऑफ कंप्यूटर स्टडीज़ एंड अदर डिसिप्लिन्स। तो मुझे याद पड़ता है कि मेरी तब आपसे मुलाकात हुई और आपने कहा कि जी मैं कंप्यूटर स्टडीज़ में डिग्री कर रहा हूँ, और फिर करते करते आज हम देखते हैं कि यू हैव माशाल्लाह योर ओन कंपनी, और उस कंपनी में मेरे हाल से को 15 से 20 लोग काम कर रहे हैं। तो हाउ वाज योर जर्नी, और आज आप इस मकाम तक पहुँचे हैं, तो थोड़ा सा इन चीज़ों को आप डिस्कस करें। अच्छा, मेरी जर्नी जो है ना वो काफ़ी थोड़ी सी डिफरेंट रही है, इन अ सेंस के जब मैंने कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी चूज़ करनी थी, तो एक होता है ना, एक बंदा किसी विजन के थ्रू किसी डिग्री को करता है कि यार मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करूँगा, कल को मैं एक सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूँगा। तो मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था, तो इट वाज जस्ट अ रैंडम डिसीजन कि मैं जैसे ही कॉलेज से फ्री हुआ, और मैंने, आपको पता है कि प्री इंजीनियरिंग के बाद या प्री मेडिकल के बाद एक स्टूडेंट बड़ा कंफ्यूज सा होता है। उसको यहाँ तो पता होता है यार यहाँ इंजीनियरिंग करनी है, अगर वो प्री इंजीनियरिंग का है, और अगर मेडिकल का उसको पता भाई मैं डॉक्टर, उसको नहीं पता कि डॉक्टर या MBBS के अलावा और भी कितनी फील्ड हैं। सेम ऐसे ही इंजीनियरिंग के अंदर भी होता है।
تو پری انجینئرنگ کے بعد میرا فوکس تھا کہ میں سول انجینئرنگ کروں گا. اب وہ سول انجینئرنگ کا بھی کوئی ایسا کوئی براڈ ویژن نہیں تھا کہ یار وہ فلاں کچھ ایسا نہیں تھا. بس وہ بھی ایک یہ تھا کہ یار دیکھو یہ پل بنتے ہیں, یہ بلڈنگس بنتی ہیں, دیکھو یار سول انجینئر کی تو کیا ہی بات ہے. تو میں سول میں اپلائی کرتا رہا, کہیں پہ ایڈمیشن نہیں ہوا. میرٹ آپ کو پتہ کافی زیادہ ہوتا ہے, تو کوئی 2-3% سے میں رہ رہا تھا. تو ایک جگہ سرگودا میں ہو بھی گیا, لیکن فیملی چاہ رہی تھی کہ میں جو ہے وہ ود ان دس ریڈیس کہ گجرانوالا سے ہیں تو آپ گجرات چلے جاؤ, لاہور چلے جاؤ. مماز بوائے کے جو آپ کو الاؤ نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ میں سب سے چھوٹا بیٹا ہوں فیملی میں, تو بڑا مجھ پہ چیک اینڈ بیلنس بھی ہوتا تھا, اور اس لحاظ سے اسٹرکٹنیس نہیں تھی, لیکن وہ بڑا ایک جیسے ایک لاڈلا ہوتا ہے نا, تو اس طرح سے وہ سین تھا. تو خیر سم ہاؤ میرا گجرات کے اندر جو ہے وہ سافٹ ویئر انجینئرنگ میں ایڈمیشن ہو گیا. تو سافٹ ویئر انجینئرنگ کا یہ تھا کہ ایک ٹیگ لگ رہا تھا انجینئر کا, تو انجینئر کا ٹیگ لگ رہا تھا, تو میں نے کہا یار چلو اس میں کر لیتے ہیں. تو ایسا کوئی پلان نہیں تھا کہ یار میرا پہلے 3 سال ڈگری کے پہلے 3 سال ایسا کوئی پلان نہیں تھا کہ میں نے اس انڈسٹری میں آگے جانا ہے. ٹھیک ہے, میرا یہ تھا کہ یار 4 سال ہیں, ڈگری کریں گے, اس کے بعد کوئی نہ کوئی بزنس یا کچھ دیکھ لیں گے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے شیخ فیملی کے اندر ہم لوگ جو ہے وہ زیادہ بزنس کو ہی کنسیڈر کرتے ہیں, جابس کی طرف ہم لوگ کم جاتے ہیں. تو 3 سال میں ویسے ہی ایک چل سین جیسے ایک بوائے ہوتا ہے کہ ایک یونیورسٹی گیا ہے, جا کے کیفے میں دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہے, لیکچرز لیے ہیں اور گھر آ گیا. نہ اسائنمنٹ کی ٹینشن, وہ کسی اور کو کہہ دیا تم بنا لو, اور اس طرح سے جو ہے وہ سم ہاؤ میں کر رہا تھا. فائنل ایئر کے اندر تھوڑا سا ایک اندر سے ایک آواز آئی کہ یار مطلب اب یہ کام کر رہا ہوں تو کچھ سیکھ ہی لیتا ہوں, کیوں میں مطلب ٹائم ہی ضائع کر رہا ہوں نا. ایک طرح سے آپ ٹائم ہی ویسٹ کر رہے ہوتے ہو. اس ٹائم تو آپ کو بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے کہ یار دیکھو سارے پڑھے ہیں, میں دیکھو انجوائے کر رہا ہوں. تو فائنل ایئر کے اندر میں نے تھوڑی سی محنت اسٹارٹ کی. میں نے کچھ کورسز یوڈیمی سے اور مختلف ریسورسز سے میں نے کورسز کرنا نا فری ٹائم میں اسٹارٹ کر دیا. اس سے ہوا یہ کہ میری ایک اسکل جو ہے وہ لائٹ سی, ایک بہت زیادہ اچھی نہیں, لیکن ایک اسکل جو ہے وہ تھوڑی سی ڈیولپ ہو گئی. اچھا, اس دوران ہی ہمیں پتہ چلتا تھا کہ یار کچھ فری لانسنگ کچھ ہے, کیونکہ ابھی تو فری لانسنگ کے بارے میں اتنی ڈسکشن ہوتی ہے, اتنے لوگ ہیں جو اٹ ساؤنڈس اے ویری فینسی بس ورڈ کہ ایوری بڈی از ٹاکنگ اباؤٹ فری لانسنگ. ایون میں آپ کو بتاتا ہوں بلال, آپ کی میں بات کو کاٹ رہا ہوں. آئی ہیڈ اے چانس ٹو اسپیک ود دا اسٹوڈنٹس آف 9th کلاس ان اے ریناؤنڈ اسکول. تو میں ان کے ساتھ کوئی ٹاک کر رہا تھا اسٹڈی مینجمنٹ پر. تو ایک بڑی چھوٹی سی بچی, اے ویری ٹیلنٹڈ گرل, وہ اس نے ہاتھ کھڑا کیا اور اس نے کہا کہ جی وہ اپ ورک پر کام کر رہی ہے, اور وہ ساتھ ساتھ اپنی اسکول کی فیس اور اپنی جو پاکٹ منی ہے وہ خود جنریٹ کر رہی ہے. تو آئی واز سرپرائزڈ کہ شی واز جسٹ آئی تھنک 13 years old اور 14 years old. تو شی واز ٹاکنگ اباؤٹ فری لانسنگ. تو یہ چیزیں بڑی اب کامنلی ڈسکس ہو رہی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. ایٹ دیٹ ٹائم میرے کچھ دوست تھے, وہ کچھ کر بھی رہے تھے, لیکن وہ ایسا ہوتا تھا, ابھی تو بڑی اوپنلی بات ہوتی ہے یار فری لانسنگ ہے, اچھا یار یہاں سے ایسے ہے, یہاں سے ایسے ہے. تب وہ جو کر بھی رہتے تھے وہ بھی اتنا بتاتے نہیں تھے وہ کہ یار یہ بھی آ جائے گا. ٹھیک ہے, ایک ہوتا ہے نا کہ یار یہ بھی آ جائے گا, تو وہ ایک چیز تھی. خیر ہم تھوڑا سا پتہ چلا کہ یار ایسا کچھ ہوتا ہے, فائیور بھی ہے, کوئی اپ ورک بھی ہے. تو فائیور پہ ایک میں نے اور میرا ایک دوست تھا, ہم نے مل کے نا ایک اکاؤنٹ بنا لیا. ٹھیک ہے, تو وہ اکاؤنٹ بنایا تو ہمیں آرڈر آ گیا. اب وہ آرڈر آیا $150 کا. اچھا, یہ آپ ایئر بتا سکتے ہیں کہ یہ ایئر تھا 2018 کا اینڈ ہوگا. ٹھیک ہے, 2018 کے اینڈ پہ کہہ لیں کہ ہم نے اسٹارٹ کیا ہے کہ یار چیک تو کریں ہوتا بھی ہے کچھ کہ نہیں. تو آرڈر آ گیا, اس میں سے ہمیں $150 کا آرڈر تھا, 20% کٹ کے ہمیں $120 آ گئے. ہم تو وہی خوش کہ یار ایک اسٹوڈنٹ ہو اور اس کو 120, تب میں خالی $110 کا ڈالر ہوگا, تو کوئی 14-15 ہزار ہمیں. ہم نے کہا یار کیا بات ہے, کیا یاشی ہو گئی ہے. اب وہ اس نے آدھے لے لیا, آدھے میں نے لے لیا, ہم نے شاپنگ کری اور یہ وہ سارا کچھ ہو گیا. اس کے بعد کبھی آرڈر اس پہ آیا ہی نہیں, اس کے بعد نہیں آیا آرڈر. اچھا, آپ نے ایفرٹ بھی نہیں کی؟ وہ تو ہم نے نیا اکاؤنٹ بنایا تو سم ہاؤ ایک لک ہو گئی کہ ہمیں وہ آرڈر کلائنٹ آ گیا, ہم نے اس کو ڈیل کیا. اوکے, ہم نے اس کو پروجیکٹ ڈلیور کیا, اس سے پسند آ گیا, اس نے ہمیں پیسے دے دیے. ٹھیک ہے, اس کے بعد بھی ہم ٹرائی کرتے رہے, لیکن کوئی سمجھ نہ آیا. ٹھیک ہے, نہ کوئی رسپانس کبھی آیا, نہ کسی کلائنٹ کا, کچھ بھی نہیں. تو سم ہاؤ ہم نے چھوڑ دیا کہ یار یہ مطلب یہ ایسے ہی تھا, بس یہی ہونا تھا, اب آگے دیکھیں گے. تو اس کے بعد ڈگری میری کمپلیٹ ہو گئی. اب جب ڈگری کمپلیٹ ہو گئی تو پہلے 2 مہینے میں گھر بیٹھا رہا ہوں,
مطلب کچھ سمجھنا ہے, کیونکہ یہ ایک فیز ہوتا ہے اصل, ٹھیک ہے, کہ آپ کو کیونکہ جب آپ یونیورسٹی جا رہے ہوتے ہو تو پیرنٹس بھی بڑے ایزی ہوتے ہیں کہ یار کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ بچہ جا رہا ہے. خاص طور پہ لڑکوں پہ پریشر تب آتا ہے جب ان کی ڈگری کمپلیٹ ہوتی ہے کہ اب آپ کے پیرنٹس آپ کی طرف دیکھتے ہیں. اور اس میں نا بلال ایسا ہے کہ ہمارے پاکستان میں تو جب بھی ہم بچے کو یونیورسٹی بھیجتے ہیں تو پیرنٹس کا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ یہ جیسے ہی یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہوگا, گریجویٹ ہوگا, اس کو ڈگری ملے گی تو یہ مارکیٹ میں آئے گا تو اس کو ایک وائٹ کالر جاب آفر ہوگی, اور ان کی جو لائف ڈائنامکس ہیں وہ چینج ہو جائیں گی, اب بہاریں آ جائیں گی, معاشی خوشحالی آ جائے گی. بٹ کانٹریری ٹو دیز پریکٹسز کے بھی ویری ویل ناؤ کہ پاکستان میں ہر سال 20 لاکھ نوجوانوں کو نوکریاں چاہیے, 5 لاکھ بچہ آپ کا یونیورسٹی سے گریجویٹ ہو رہا ہے وین اٹ کمس اباؤٹ یونیورسٹی لائف. لیکن الٹیمیٹلی ان میں 90% گریجویٹس ایسے ہیں کہ جو جاب لیس ہیں, اور 10% جن کو جابس ملتی بھی ہیں کہیں نہ کہیں وہ آبویسلی آپ کو پتہ ہے کہ ایک بڑی اسٹرگل اس میں ہے, بڑا ایک کمپٹیشن ہے. تو یہ ایک ایسی فیز ہوتی ہے کہ جس میں جو اسٹوڈنٹ ہے وہ خود بھی سفر کر رہا ہوتا ہے, اور میں نے ایسے بھی بچوں کو دیکھا ہے کہ جو ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, جو فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں, اور پیرنٹس بھی کافی پریشان ہوتے ہیں, اور الٹیمیٹلی پھر ہمارے ایک کامن ایک ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے کہ جی اس کو باہر بھجوا دیں, اور بچے خود یہ کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جی اب پاکستان میں اپرچونیٹیز نہیں ہیں اور مجھے آپ باہر بھجوا دیں. تو وہ جو ٹائم پیریڈ تھا, وہ جو ٹائم اسپین تھا کہ جس میں آپ 2 منتھ گھر پہ بیٹھے, تو اس ٹائم میں آپ نے اپنی اسکلس امپاورمنٹ پہ کام کیا یا جسٹ مزے سے سوئے اٹھے جاگے چل کیا, اور یا کہیں نہ کہیں آپ کوشش کر رہے تھے کہ آپ جاب کی طرف آئیں؟ ایکچولی ہوا یہ کہ مطلب وہ جو 2 منتھ کا ٹائم تھا نا وہ میں نے بڑا چل گزارا, ٹو بی ویری آنیسٹ. میرے اندر نا وہ تھا کہ یار ہم بزنس ہی کرنا ہے, مطلب اس فیلڈ میں کیا رکھا ہوا ہے, میں نے اس فیلڈ میں جانا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو میرا جیسے آپ نے بھی بات کی کہ پیرنٹس کا بھی ہوتا ہے کہ یار یہ چلو اس کو یہاں باہر بھیجتے ہیں, تو میرا یہ تھا یار یہاں تو میں کہیں باہر چلا جاؤں گا, ٹھیک ہے, اسٹڈی کے لیے. اور ساتھ اسٹڈی کے لیے کون جاتا ہے, آبویسلی ہر بندہ پیسے کے لیے جا رہا ہوتا ہے. تو چلو ہم, نہیں ویسے ہر بندہ بھی پیسے کے لیے نہیں جاتا, نہیں, اگر جو میں آپ کی بات بالکل سیکنڈ کروں گا, 90% لوگ جو ہے وہ صرف اس لیے جاتے ہیں سیٹل ہونے کے لیے. 10% ایسے ہوتے ہیں جن کا شوق ہوتا ہے کہ یار ہم ریسرچ کریں اور آگے ہم اس کیریئر کے اندر جو ہے وہ آگے ویری ٹرو, ٹھیک ہے. لیکن 90% کا گول یہی ہوتا ہے. تو میرا بھی یہی تھا کہ یار مطلب کیا کرنا ہے, اب چلو آئلٹس کی تیاری کرتے ہیں یا کچھ ایسا کچھ دیکھتے ہیں. تو وہ 2 مہینے بس نیٹ فلکس میں ہی گزر گئے. اچھا, نیٹ فلکس پہ کیا دیکھتے رہے آپ؟ مطلب سیزنس وغیرہ اور اس طرح سے کر کے وہ گزر گئے سم ہاؤ ٹائم. پھر ہوا یہ کہ بزنس, کیونکہ دیکھیں ہر ایک انسان کی نا ایک پرسنالٹی ٹائپس ہوتی ہے. میں نے ان دونوں کا کمپیریزن کیا نا کہ اگر میں بزنس میں جاؤں گا تو کیا اس کے پروز اینڈ کونز ہیں, اور اگر میں باہر جاؤں گا تو کیا پروز اینڈ کونز ہیں. اچھا, اب جب میں نے بزنس کو اسٹڈی کیا تو بزنس جو ہمارے روایتی جو بھی کاروبار ہوتے ہیں تو اس کے اندر ایک بڑا مشکل ہے لیبر کے ساتھ ڈیل کرنا اور یہ وہ. تو میں نے اپنی پرسنالٹی ٹائپس کو دیکھا اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ میں اس کے لیے سوٹیبل پرسن نہیں ہوں, ٹھیک ہے. تو اس کو سم ہاؤ میں نے ہولڈ پہ رکھ دیا اور میں نے اس کو کیا کہ میں باہر جاؤں گا. یہ میرا فائنل ڈیسیجن تھا کہ میں نے ابراڈ جانا ہے, یورپ جاؤں گا, آسٹریلیا یا جہاں پہ بھی میں نے جانا یہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ میں نے ڈیسائڈ کر لیا. اب وہاں پہ بھی جب میں نے دیکھا کہ وہ تو بھائی باہر جا کے تو مزدوری کرنی پڑتی ہے, میک ڈونلڈ میں آپ کو وہ وائپر لگانا پڑتا ہے اور یہ موپ لگانا پڑتا ہے اور سرو کرنا پڑتا ہے. تو میں نے سوچا تھا کہ چلو کرنا پڑا کر لیں گے, لیکن میں چاہ رہا تھا کہ چلو تھوڑی سی میں ایفرٹ کرتا ہوں اپنی اسکل کو سم ہاؤ کچھ کہیں پہ انٹرنشپ کر کے کہ میری اسکل تھوڑی سی اچھی ہو جائے, کہیں جونیئر ڈیولپر کی ہی جاب مجھے مل جائے تو میں یہ جو اور جاب ہے اس سے بچ جاؤں گا. تو میں سم ہاؤ کسی آفس میں کچھ جونیئر سی پوسٹ پہ لگ جاؤں گا. تو میں نے اس نیت سے میں نے کہا چلو میں کہیں پہ انٹرنشپ کر لیتا ہوں. میں نے 1-2 جگہ سی ویز اپنی دی اور سم ہاؤ ایک جگہ پہ میں چلا گیا. جب میں وہاں گیا ہوں تو آپ کو پتہ ہے ایک بندہ گریجویٹ ہے اور وہ مطلب بڑا ویل ڈریس ہو کے انٹرویو کے لیے جا رہا ہے, اور انٹرویو بڑا لائٹ سے انٹرویو ہوا. تو انہوں نے کہا آپ جوائن کر لیں. میں نے کہا ٹھیک ہے میں جوائن کر لیتا ہوں. میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ مجھے سیلری کیا دیں گے, کیا تو سیلری انہوں نے کہا کہ جی ہم انٹرنیز کو دیتے ہیں 5,000 روپے. اور میں ہنسنے لگ گیا.
میں نے ہنسنے لگ گیا کہ 5,000 روپے. تو اس بندے نے بڑی اچھی بات کی ایٹ دیٹ ٹائم. اس نے کہا کہ یار ابھی کا جو ٹائم ہے نا اس میں پیسے کو نہ دیکھو, اپنی اسکل کو دیکھو, ٹھیک ہے, یہاں پہ آؤ, اپنی اسکل کو پالش کرو اور پھر تم آگے دیکھ لینا, آگے تمہیں فیلڈ کے اندر پیسہ ملے گا. تو مجھے اس وقت اس کی بات پہ یقین تو نہیں آیا, مطلب مجھے لگا کہ یار یہ شاید ایسے ہی لگے ہوئے ہیں, لیکن سم ہاؤ میں نے ان سے کہا میں ٹائم لوں گا تھوڑا سا, میں آپ کو ڈیسائڈ کر کے بتاؤں گا. اور 2 دن کے بعد میں نے کہا چلو میں چلا جاؤں گا. اب وہ میرے گھر سے 10 کلومیٹر کا دور تھا, تو میں بائک پہ میں وہاں جاتا تھا اور میں وہاں جانے لگ گیا. میں نے آبزرو کرنے لگ گیا کہ یہ کمپنی چل کیسے رہی ہے, کیسے یہ لوگ کام کر رہے ہیں, کہاں سے پروجیکٹس لے رہے ہیں, کیسے سب کچھ ہو رہا ہے. تو آئی فائنڈ آؤٹ کہ وہ جو پرسن جس کے پاس میں انٹرنشپ کر رہا ہوں, جس کے پاس 10 لوگ کام کر رہے ہیں, وہ بندہ فائیور سے اور اپ ورک سے اس طرح کے پلیٹ فارم سے پروجیکٹس لے رہا ہے, اور ہم لوگ جو ہے وہ ایک پوری کمپنی رن کر رہا ہے. رائٹ. تو میں فائیور اور اپ ورک کو جہاں میں کہتا تھا کہ یار یہ کچھ نہیں ہے, تو وہاں مجھے ایک چیز ریئلائز ہوئی کہ یار یہ بندہ, اگر ایک بندہ جو ہے وہ 10 لوگوں کی ٹیم چلا رہا ہے, 10 لوگوں کے گھر چل رہے ہیں نا, تو اگر وہ بندہ اس ایک فائیور سے یہ کر سکتا ہے, تو میں اپنا سرکل کیوں نہیں چلا سکتا؟ ویری ٹرو. کہ میں اپنا ہی نہیں سرکل چلا پا رہا کیا؟ تو اس دوران میں 2 مہینے میں گھر بیٹھا رہا ہوں. تو کبھی میرے اندر نا وہ ایک جو ضمیر آپ کا یا ایک جاگتا ہے کہ یار کیا کر رہے ہو, ایک ٹریگر کرتی ہے, ٹریگر پوائنٹ ہوتا ہے نا کہ یار آپ کیا کر رہے ہو, بالکل, کہ یار آپ اپنی لائف کے ساتھ کیا کر رہے ہو. وہ 2 مہینے نہیں کچھ ہوا, وہاں جا کے ہوا کہ یار کہ آئی ایم اے گریجویٹ, ٹھیک ہے, میں ایک گریجویٹ ہوں. اپنی فیملی کے اندر میں بھی, کیونکہ ہماری فیملی میں لوگ زیادہ نہیں پڑھتے شیخ فیملی کے اندر, تو ایک فیملی کے اندر میں سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہوں, اور اس کے باوجود مجھے 5,000 مل رہا ہے, اور میں اپنا جو ایکسپینس ہے منتھلی کوئی 7-8 ہزار تھا فیول اور یہ وہ, میں وہی پورا نہیں کر پا رہا. وہ چیز جو ہے نا مجھے اندر سے وہ ہوتا تھا کہ یار کیا کر رہا ہوں, کچھ کرنا پڑے گا. کیونکہ وہ گھر والوں نے, الحمدللہ میرے گھر والے کافی سپورٹیو رہے ہیں, انہوں نے کبھی کچھ ایسا نہیں کہا, لیکن سم ہاؤ میرے اندر سے آتا تھا کہ یار میں کیوں, مطلب میں گھر سے کیوں لے رہا ہوں. حالانکہ 2 مہینے جب گھر بیٹھا رہا ہوں تب کوئی چیز نہیں آئی, لیکن وہاں جانے کے بعد, کام کرنے کے بعد اندازہ ہوا. میں نے وہاں بیٹھے ہی نا اپنا فائیور کا اکاؤنٹ جو ہے وہ اسٹارٹ کر دیا دوبارہ سے نیو بنا کے. تو میں نے کہا یار اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں. اس کو اسٹارٹ کیا. سارا دن میں جاب کرتا تھا, صبح 9 سے 6 بجے تک گھر آتا تھا, فریش ہوتا تھا, فائیور پہ بیٹھ جاتا تھا کہ یار دیکھتا ہوں. بائی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ آپ کلائنٹس کو پرپوزلس بھیجتے ہیں نا, تو وہ میں بھیجتا تھا. ہر روز 10 پرپوزل بھیجنے, کچھ کا جواب آ گیا, اور ایک پروجیکٹس جو ہے وہ وہاں سے ملنا تھوڑے سے اسٹارٹ ہو گئے, $10 کا, $20 کا. اب اس جاب کے دوران ہی, اس انٹرنشپ کے دوران ہی, مطلب 5,000 کی میری انٹرنشپ تھی, اور 10,000 میں نے فائیور سے ارن کر لیا. ٹھیک ہے, مطلب میرے لیے ایک بڑی اچھا پوائنٹ ہو گیا نا کہ یار کچھ نظر آ رہا ہے کہ کچھ ہو رہا ہے, سم تھنگ از ہیپننگ, اور اب کچھ ہو سکتا ہے. میں نے 2 منتھ کے بعد انٹرنشپ جو ہے وہ چھوڑ دی. میں نے کہا کہ میں فل ٹائم اب اس کو ہی کروں گا فار ناؤ, جب تک. لیکن اینڈ گول ابھی بھی یہی تھا کہ جانا باہر ہے. ٹھیک ہے, فری لانسنگ کو ایز اے کیریئر میں نے تب بھی کنسیڈر نہیں کیا تھا. تو میں نے کہا کہ اب جو ہے وہ سم ہاؤ یہ گزارا ہو جائے گا. میں نے جاب چھوڑ دی, وہ انٹرنشپ چھوڑ دی. میری فیملی نے ایون مجھے کہا بھی کہ یار ابھی آپ کر لیتے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم ہیں یہاں پہ آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں. میں نے کہا نہیں, میں نا یہ کروں گا. اب میں اس کو اسٹارٹ کر دیا. میں فل ٹائم فری لانسر کام کر رہا ہوں. میری انکم جو ہے وہ تب ابھی مجھے آگے کا کچھ پتہ نہیں تھا, لیکن ایک چیز میں نے اندر سے ڈیسائڈ کر لی تھی کہ آج کے بعد جو ہے وہ گھر سے کوئی میں نے کچھ نہیں لینا. ٹھیک ہے, گھر سے میں کوئی بھی نہیں, کسی بھی چیز کوئی ضرورت ہے یا کوئی بھی خواہش ہے اس کے لیے میں گھر سے نہیں پیسے مانگوں گا. یہ میں نے اندر فیصلہ کر لیا تھا. گھر والوں کو نہیں تھا کہا کہ یہ نہ ہو کل کو کہیں بھائی چل نکل, تو نے کہا تھا. تو میں نے اندر سے ایک فیصلہ کر لیا تھا, لیکن وہ مضبوط فیصلہ تھا کہ نہیں اب نہیں ہوگا. تو خیر میری انکم جو ہے وہ الحمدللہ بڑھتی گئی, 20, 30, 40, 50. تو لیکن اینڈ گول ابھی بھی یہی تھا کہ جانا باہر ہے. تو ہوا یہ کہ کووڈ آ گیا. اب کووڈ آ گیا, کووڈ کے بعد چیزیں ساری چینج ہو گئی. ٹھیک ہے, کووڈ کے بعد, کووڈ کے دوران میرے جو بھائی تھے, میرے ریلیٹیو, ساروں کے کاروبار بند ہیں, میرا چل رہا ہے. ٹھیک ہے, میں بیٹھا ہوں لیپ ٹاپ پہ کام کر رہا ہوں. تو اس دوران میری انکم بھی انکریز ہو گئی, تو وہ ایک 1 لاکھ پلس میں چلا گیا. ٹھیک ہے, تو وہاں سے پھر میں نے کہا کہ یار اب اس کو ہی کریں گے.
ٹھیک ہے. اب میں نے ڈیسائیڈ کر لیا جب ڈالرز آ رہے تھے اور آپ نے کہا کہ بھائی باہر جا کے بھی ڈالرز کمانے ہیں, پاؤنڈز کمانے ہیں, تو کیوں نہ پاکستان میں بیٹھ کے کمائے جائیں. بالکل بالکل. ایٹ دیٹ پوائنٹ میں نے فیصلہ کر لیا, کیونکہ پہلے جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا مجھے اس کے پوٹینشیل کا ایسا اندازہ نہیں تھا کہ اس میں کوئی بہت زیادہ گروتھ ہو سکتی ہے یا نہیں. ٹھیک ہے, مجھے تھا اچھا یار 20-25 ہزار ہی کما سکتے ہیں شاید. ٹھیک ہے, لیکن جیسے جیسے آپ کام کرتے ہو کسی فیلڈ کے اندر, آپ دوسرے لوگوں سے ملتے ہو. ٹھیک ہے, مین چیز تو یہ ہے کہ آپ لوگوں سے کنیکٹ ہوتے ہیں, آپ دیکھتے ہو کہ یار اچھا یہ بندہ تو اس نے تو 50 لوگوں کی کمپنی کھڑی کی ہوئی ہے, اچھا اس بندے نے تو پوری ایجنسی بنا لی ہے. اس طرح سے جب آپ لوگوں سے ملتے ہو آپ کا پرسپیکٹیو جو ہے وہ کسی چیز کے بارے میں وہ چینج ہوتا ہے, آپ کا پوائنٹ آف ویو چینج ہوتا ہے. تو وہ جب اس دوران میرا جو ہے وہ پوائنٹ آف ویو چینج ہوا کہ میں نے کہا یار یہ اس سے میں کچھ بڑا بنا سکتا ہوں, اس سے کچھ ہو سکتا ہے. تو سم ہاؤ پھر میں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ میں اب باہر نہیں جاؤں گا, میں اسی کو کنٹینیو کروں گا. تو میں اسی کے دوران میں نے پھر ٹیم بلڈ کی. ٹھیک ہے, ایز اے انڈیویجول فری لانسر ٹو میں ٹیم بلڈنگ کی طرف گیا, اور ابھی جو ہے وہ میرے پاس 12 سے 18 لوگ جو ہیں وہ جو کام کر رہے ہیں, ایک کمپنی میں نے بلڈ کی ہوئی ہے. تو الحمد للہ ناؤ آئی ایم ڈوئنگ گڈ. اوکے, ماشاء اللہ. ویل بلال, ایسا ہے کہ جو آپ کی ساری جرنی ہے اٹس ویری انسپائرنگ. تو میرے خیال سے 2-3 میسیجز جو ہے نا میں آپ کی جرنی سے یوتھ کو دینا چاہوں گا کہ آپ نے یہ ڈسکس کیا کہ ڈیورنگ انٹرنشپ یو ریئلائزڈ کہ یار نہیں, مجھے اپنے پورے پوٹینشیل کو دکھاتے ہوئے اس کو یوز کرتے ہوئے اپنی اسکلس کو پالش کرنا ہے, اور آپ نے پوری دل جمی سے کام کیا, اور پھر آپ خود فری لانسنگ انڈسٹری میں آ گئے, اور آج ماشاء اللہ آپ 7 فگرس تک پہنچ چکے ہیں. تو اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ جنرلی جب بھی یونیورسٹی گریجویٹس کو ڈیورنگ اسٹڈیز یا آفٹر اسٹڈیز کوئی انٹرنشپ آفر ہوتی ہے تو ہمارے بچوں کے ذہنوں میں, نوجوانوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ یہی بھائی ہم نے تو یہ انٹرنشپ لیٹر چاہیے ہمیں تاکہ ہمیں کسی جگہ پہ جاب مل جائے. تو آپ اس کو پروفیشنلی نہیں کیری کر رہے ہوتے, آپ ٹائم پاس کر رہے ہوتے ہیں, جسٹ آپ گئے ہیں اور ادھر جا کے بیٹھ گئے ہیں. اس میں دیکھتا ہوں کہ بہت سے جو امپلائرس ہیں جو آپ کو انٹرنشپ دیتے ہیں ان کا بھی ایٹیٹیوڈ بڑا نان پروفیشنل, نان سیریس ہوتا ہے. وہ آپ کو بہت سی چیزوں کی ایکسیس نہیں دیتے, اس میں ان کے سسٹم کی بھی کمپلشنس ہوتی ہیں. لیکن مور دین دیٹ میں اس پہ رسپانسبلٹی نوجوانوں کے کندھوں پہ ہی ڈالوں گا کہ یار آپ کو جب انٹرنشپ کرنے کا موقع ملتا ہے تو آپ پوری دل جمی سے پروفیشنلی اس چیز کو آپ سیکھیں, اور جب آپ اس ایکو سسٹم میں جاتے ہیں تو اس ایکو سسٹم کا آپ کے اوپر ایک امپیکٹ پڑتا ہے. جیسے وہ ٹم فیرس یہ کہتا ہے کہ آپ جن 5 لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں ان 5 لوگوں کی کمپنی, ان کی باتیں, وہ سارے کا سارا ایمبیونس آپ کی سائیکالوجی, آپ کے تھاٹ پروسیس کو چینج کرتا ہے. تو ڈیفینیٹلی آپ جب کوئی بھی انٹرنشپ کریں تو آپ اس کو پروفیشنلی کریں تاکہ آپ اس سے کچھ گین کر سکیں, اور وہ چیزیں کہیں نہ کہیں آپ کو پے بیک کر رہی ہوتی ہیں. دوسرا اس میں نا میرا ایک کویسچن ہے, آپ نے اپنی یونیورسٹی لائف کو ڈسکس کیا تو آپ نے کہا کہ یار جو پہلے 3 سال تھے وہ تو بس ایسے ہی ہم نے گپے مارتے, کینٹین میں گاسپس کرتے اور چل کرتے ہوئے گزار دیے, اور پھر لاسٹ ایئر آئی ریئلائز کہ مجھے اس پر کچھ سیریسنیس دکھانی چاہیے, اور پھر آپ نے کچھ اسکلس سیکھی اینڈ یو امپاور یور سیلف فار یور برائٹ فیوچر. تو وی یوز ٹو سی کہ پاکستان میں باقاعدہ ایک نیریٹو بلڈ ہوا کہ بھئی یونیورسٹی ایجوکیشن کی طرف نہیں جانا چاہیے, آپ لاکھوں روپیہ ڈگری پہ لگا دیتے ہیں, اور اس کے مقابلے میں اگر آپ ایئرلی چائلڈہڈ میں یا آپ اپنی سیکنڈری ایجوکیشن, ہائر سیکنڈری ایجوکیشن کے بعد ہی اگر آپ اسکلس کو سیکھیں تو آپ فری لانسنگ انڈسٹری میں پیسہ کما سکتے ہیں. تو وہ جو ڈگری ورسز اسکلس ہے وہ ایک باقاعدہ کمپین سٹارٹ ہوئی, اس پہ ایک نیریٹو بلڈ ہوا, اور کچھ جو ہمارے انفلوئنسرس ہیں اس پہ انہوں نے اپنا ٹیک اپ دیا اس پہ. پھر ہم نے دیکھا کہ گورنمنٹ سیکٹر میں پنجاب آئی ٹی بورڈ نے بھی ایک نیریٹو بلڈ کرنے کے لیے کمپین سٹارٹ کی, تعلیم اور ہنر ساتھ ساتھ, جس میں انہوں نے کافی انفلوئنسرس کو آن بورڈ کیا, اور دے ڈیسائیڈیڈ کہ بھائی یہ جو نیریٹو ہے اٹس ناٹ اے گڈ تھنگ. جو تعلیم ہے اس کی اپنی ایک امپورٹنس ہے, آپ کا کوگنیٹیو لینڈسکیپ رچ ہوتا ہے, آپ سیکھتے ہیں, اور پھر الٹیمیٹلی اگر آپ کو گریٹر گیمز کے لیے ایک بڑے فورم پر اپنے آپ کو منوانا ہے تو اس کے لیے ایجوکیشن کا ہونا بڑا امپورٹنٹ ہے, اور آپ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اسکلس کو بھی سیکھیں, اور آپ خود کو عملی زندگی میں
منوانے کے لیے ان دونوں چیزوں کو پیرللی لے کے چلیں. تو واٹ آر یور 2 cents آن دیٹ کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں یونیورسٹی ایجوکیشن کی طرف جانا چاہیے یا ہمیں صرف اسکلس پہ فوکس کرنا چاہیے؟ اچھا, آپ نے بات کی ہے ڈگری ورسز اسکل کے اوپر. ایکچولی یہاں پہ بہت زیادہ ڈبیٹ ریسنٹ ٹائم میں ہوئی ہے اور بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے یونیورسٹی میں جو 4 سال گزارنے ہیں اور ہم نے فیسز دینی ہے تو وہی ہم کسی ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کے اندر ہم 3 مہینے لگا لیتے ہیں اور یہ وہ. دیکھیں آپ اسکل تو سیکھ لیں گے, ایک اسکل کو سیکھنے کے لیے, اس کو ماسٹر کرنے کے لیے کوئی 6 مہینے سے سال یا 1.5 سال کا ٹائم میکسیمم آپ کو چاہیے ہوتا ہے. لیکن یونیورسٹی جو ہے وہ آپ کو بہت کچھ سکھاتی ہے ان ٹرمز آف آپ کو اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا. اب بہت سارے جو لوگ جو فری لانسنگ کر رہے ہیں جن کے پاس ایز سچ میں سمجھتا ہوں ڈگری نہیں ہے تو وہ اس طرح سے اپنے آپ کو پریزنٹ نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے, یونیورسٹی کے اندر ایک پراپر آپ کی پریزنٹیشنز ہوتی ہیں, مختلف ایونٹس کو آپ جوائن کرتے ہو تو وہ آپ کا جسے کہتے ہیں ایکسپوئر آپ کا ہوتا ہے. اور یہ چیزیں جو ہے وہ خالی ایک اسکل, ایک کمرے میں بیٹھ کے آپ اسکل سیکھتے ہو تو ایکسپوئر نہیں آپ کو ملتا. ٹھیک ہے, اگر ہم جیسے ابھی گورنمنٹ نے بھی اسٹارٹ کیا ہے تعلیم اور ہنر ساتھ ساتھ جس کا آپ نے ذکر کیا ہے, اگر ایسا کوئی چیز واقعی ہو جاتی ہے آئی تھنک دس از دا بیسٹ تھنگ. اگر یہ ہو جاتی ہے کہ یونیورسٹی میں ہی آپ کو اسکل ملتا ہے, کیونکہ یونیورسٹیز ایک ایسی, دیکھیں ایک انسٹیٹیوٹ اگر بنانے ہم بیٹھ جائیں اسکلز انسٹیٹیوٹ تو وہ تو ایک نیا میکانزم ہم کریٹ کر رہے ہیں نا, ایک نئی چیز ہم کریٹ کر رہے ہیں. یونیورسٹیز آلریڈی ایگزسٹ کرتی ہیں, ٹھیک ہے, جہاں پہ ہزاروں لوگ اسٹوڈنٹس جاتے ہیں. اگر وہاں ہی اگر اسٹوڈنٹس کو امپاور کر دیا جائے تو دس از دا بیسٹ تھنگ جو ہو سکتی ہے. اب یہاں پہ ڈبیٹ بنتی نہیں ہے, ڈگری از سم تھنگ ایلس. اچھا, اس میں بلال واٹ از مائی پیراڈائم, میں پہلی چیز تو یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی بھی اس ڈبیٹ میں کہتا ہے کہ بھائی ڈگریز کی ضرورت نہیں ہے اور آپ صرف اسکلس کی طرف جائیں, تو پہلے تو میں ان سے یہ ایک کویسچن کرتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ ہم 12-14 کروڑ یوتھ کی بات کرتے ہیں, آلریڈی کتنے % بچے ہیں جو یونیورسٹی ایجوکیشن, نہ بھائی 5-6% نہیں ہے, اٹس اونلی اباؤٹ 2.7%. اور چائنا میں اگر ہم ریشو دیکھیں تو اٹس اباؤٹ مور دین 10%. اور ایون جو آپ کا نیبرنگ کنٹری انڈیا ہے, انڈیا میں جو یونیورسٹی میں جانے والے اسٹوڈنٹس کی ریشو ہے وہ اٹس اباؤٹ 7.4%. اور پھر آپ دیکھیں کہ پاکستان میں جو میں 2.7% کی بات کر رہا ہوں جو بچے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتے ہیں, اس میں موسٹلی بچے آرٹ اسٹڈیز کی طرف جا رہے ہیں. آئی مین آپ سوشل سائنسز کی طرف جا رہے ہیں. آپ نے 6 ایم اے کر لی ہیں, ایم اے پولیٹیکل سائنس ہے, ہسٹری ہے, سوشیولوجی ہے, اور پتہ نہیں کتنی ایم اے کر لی ہیں, وچ از یوز لیس. میں اس کو یوز لیس تو نہیں کہوں گا, لیکن اگر آپ جسٹ فار دی سیک آف ڈگری کر رہے ہیں اور عملی زندگی میں اس کو آپ کہیں اپلائی نہیں کر پا رہے تو آئی تھنک کہ وہ کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. پھر اس میں آپ دیکھیں کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ پہلے ہی بہت کم لوگ یونیورسٹی میں جا رہے ہیں, اور اگر آپ اس چیز کو ڈسکریج کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ عالمی سطح پر آپ کہاں پر کھڑے ہیں. آپ کا جو نیبرنگ کنٹری ہے وہاں پہ جو ان کی IIT یونیورسٹی ہے وہاں پہ ایڈمیشن لینا اٹس لائک کہ آپ نے ہارورڈ آکسفورڈ میں ایڈمیشن لینا ہے. اور وہ بچے جب انٹرنیشنل مارکیٹس میں جاتے ہیں تو وہاں سے آپ کو سندر راج پچائی ملتا ہے, وہاں سے آپ کو ستیہ نڈیلا ملتا ہے, وہاں سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جی اڈوبی کا, پیپسی کا, جو مائکروسافٹ ہے, یہ جو ٹویٹر کے CEO کو تو ویسے اس نے ایلون مسک نے فارغ کر دیا ہے. لیکن اگر آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں انڈیا کا اسٹیک دیکھیں کہ وہ کس لیول پہ, پینیکل لیول پہ پرفارم کر رہے ہیں, تو if you want to be at the top level, if you want to achieve the pinnacle level of leadership at international forums, تو وہاں پہ ڈگری میٹر کرتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ ہم چونکہ انڈیا کی مثال اس لیے دیتے ہیں کہ ہمارے مسائل, چیلنجز, سوشیو اکنامک پرابلمس ایک جیسے ہیں, تو وہاں سے نکلنے والے نوجوان دنیا کی ٹاپ کی یونیورسٹیز میں جاتے ہیں اور پھر ان اداروں کا حصہ بن جاتے ہیں. اور ہم ایک نئی ڈبیٹ سٹارٹ کر کے جو آلریڈی وہاں پہ بچے جا رہے ہیں, ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سسٹم کی بہت سی کمزوریاں ہیں کہ جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے, جو یونیورسٹیز میں ہم وی آر مور فوکسنگ آن تھیوریٹیکل نالج, پریکٹیکل نالج نہیں ہے, جو ایکسپوجر ہے اسٹوڈنٹس کا وہ اس لیول پہ بلڈ نہیں ہو پاتا. انڈسٹری اور اکیڈیمیا لنکیجز بہت ویک ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ عملی زندگی میں آپ کو کیا چیلنجز درپیش ہیں, مارکیٹ کی نیڈس کیا ہیں, یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں دا کنٹری لائک پاکستان کے جہاں پہ یہ ساری کی ساری چیزیں ابھی گرو کر رہی ہوتی ہیں, تو وہاں پہ یہ آہستہ آہستہ گریجولی تھنگس گیٹ فائن.
تو بجائے اس کے کہ ہم ان چیزوں کو درست کریں, ہم کہیں کہ جی آپ نے یونیورسٹی جانا ہی نہیں ہے, تو دس از سم تھنگ نیڈس ٹو بی ایڈریسڈ, اور ہمیں اس پہ اس نیریٹو کو پروموٹ نہیں کرنا چاہیے. میں یہ کہتا ہوں بلال کہ جس کے پاس پیسے ہیں وہ ضرور یونیورسٹی جائے, جس کے پاس پیسے نہیں ہیں, جو بالکل بیچارہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا, تو اس کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ ماں کا زیور بیچے, یا وہ اپنی زمین بیچے, یا وہ کسی سے ادھار پکڑے, یا وہ پریشان ہو, وہ اسکلس کی طرف چلا جائے. لیکن جس کے پاس پیسے ہیں اس کو ضرور یونیورسٹی میں جانا چاہیے. اور ہمیں اپنی یوتھ کو انٹرنیشنل لیول تک لے کے آنے کے لیے, ان کے کوگنیٹیو لینڈسکیپ کو بلڈ کرنے کے لیے, ان کے فلو اینڈ ڈیپتھ آف تھاٹس کو, ڈیپتھ آف آئیڈیاز کو ڈیولپ کرنے کے لیے ہمیں یونیورسٹی ایجوکیشن کو پروموٹ کرنا ہوگا. تو میں تو اس چیز کا قائل ہوں. تو آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ اب میں بھی اسی کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ جیسے آپ نے بات کی کہ جو فلاں بندہ اس نے 5 ایم اے کیے ہوئے ہیں. دیکھیں اگر ڈگری آپ وداؤٹ اینی پرپز کر رہے ہیں, کہ میں نے اکثر لوگ وہ ایم اے کیا کیوں کیا, میں فری تھا, تو یہ تو کوئی مطلب نہیں ہے نا. اس کے بعد آپ کہو کہ جی پاکستان میں ہے نہیں ہے, تو وہ ڈگری بھی کسی پرپز کے لیے ہونی چاہیے نا, کہ کیا آپ کا کیریئر روڈ میپ ہے, وہ چیز ڈیفائن آپ کی ہو, اس کے بعد آپ کوئی ڈگری چوز کرو. کیونکہ ہمارے یہاں ڈگری بھی تو ایسے چوز کی جاتی ہے نا, وہ فلاں نے وہ یہ کیا ہے تو میں بھی یہ کر رہا ہوں. اچھا, میں اگر آپ کا کیس دیکھوں تو یہاں سے بھی نا میرے ذہن میں ایک کویسچن پاپ اپ کر رہا تھا کہ یار دیکھو آپ نے بڑا یو آر ویری ٹرو فرام دا ان سائڈ کہ آپ نے اوپنلی یہ بات کہہ دی کہ میرا سول انجینئرنگ میں ایڈمیشن نہیں ہوا, اور اپنے نام کے ساتھ انجینئر لگوانے کے لیے میں نے یہ سافٹ ویئر انجینئرنگ کیا آپ نے. تو دیکھیں یار, یہ آپ کا کیس نہیں ہے, یہ پاکستان کے لاکھوں نوجوانوں کا کیس ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں, ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں اپلائی کر دیتے ہیں, بیکاز موسٹ آف دا اسٹوڈنٹس دے ڈو کانٹیکٹ کہ جی ہمیں کریئر کاؤنسلنگ چاہیے. اور جب میں ان کی کریئر کاؤنسلنگ کرتا ہوں, میں ان کا سائیکو انالیسس کرتا ہوں, ان کی جو فطری رجحانات ہیں, پرسنالٹی ٹائپ ہے, ان کی جو اسٹرینگس ہیں, ان کا جو اکیڈمک بیک گراؤنڈ ہے, اس کو ایویلیویٹ کرتے ہوئے میں بتاتا ہوں کہ یار آپ اس ڈسپلن میں اگر جائیں گے تو آپ زیادہ گرو کر سکتے ہیں. لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ سر ہمیں تو فلان یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں ملا, ہم میرٹ پر نہیں آئے, وہاں پہ سیٹس کم ہیں, تو ہمیں فلان ڈسپلن میں ایڈمیشن مل رہا ہے. فار ایگزامپل اگر ایک بندہ سول انجینئرنگ میں جانا چاہ رہا ہے, فار ایگزامپل آپ کے کیس کو دیکھیں, تو اگر اس کو پتہ بھی چل گیا ہے کہ میرا انٹرسٹ ہے ہی اسی میں, لیکن اس کو میکینیکل میں ایڈمیشن مل جاتا ہے, اس کو الیکٹریکل میں مل جاتا ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ جب اس کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ ڈگری لے گا بھی, اور اگر وہ اپنی فیلڈ کو جوائن بھی کر لیتا ہے تو وہ ساری عمر اسٹریس میں رہے گا. مجھے پتا ہے کہ بہت سے ایسے سول انجینئرس ہیں, الیکٹریکل, میکینیکل, سافٹ ویئر انجینئرس ہیں کہ جن کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اس کام میں, اور وہ کیا کر رہے ہیں, یا وہ ٹیچنگ میں ہیں, یا وہ بالکل اپنی فیلڈ کے اپوزٹ کام کر رہے ہیں. چلیں آپ نے تو سافٹ ویئر انجینئرنگ کی, تو آپ بائی چانس جو ہے وہ اس فیلڈ میں آگے حالات کے رحم و کرم پہ, یا جو بھی ہے اللہ نے آپ کے ذہن میں کوئی بات ڈال دی, تو آپ نے اپنی ہی جو ڈگری تھی اس کی فیلڈ میں, اس ڈسپلن میں رہتے ہوئے آپ نے اپنے کریئر کو چوز کر لیا, نو یو آر سکسیزفل. لیکن اس پہ میرے خیال سے تمام یونیورسٹیز میں کریئر کاؤنسلرز ہونے چاہیے. ایون میں یہ کہتا ہوں کہ اسکول لیول پہ اسکول کاؤنسلرز ہونے چاہیے, کہ جب آپ اپنی جو سیکنڈری ایجوکیشن کو مکمل کریں تو وہاں پہ آپ کو کریئر کاؤنسلنگ دی جائے اور بتایا جائے کہ جی آپ نے انٹر میں کس ڈسپلنس میں اپنی اسٹڈیز کو کنٹینیو کرنا ہے, تاکہ ایئرلی لیول پہ جب آپ کی کریئر کاؤنسلنگ ہو جائے گی تو اگر ہم کلیکٹیولی دیکھیں تو قومی سطح پر ہمیں ایسی بائی پروڈکٹس مل رہی ہوں گی کہ وہ لوگ دل سے کام کر رہے ہوں گے, ان کا پیشن ہوگا. وہ جو پیشن پروفیشن والا فلسفہ ہے اس کی بنیاد ہم سیکنڈری لیول, ہائر سیکنڈری لیول پر جب رکھیں گے تو الٹیمیٹلی ہمیں اس کے اچھے نتائج ملیں گے. اینی ویز اس پہ بہت سا کام کرنے کی ضرورت ہے, اور بیکاز یو آر ناٹ این ایجوکیشنسٹ, تو میں یہ چاہوں گا کہ ہم اس پہ ایک علیحدہ پوڈ کاسٹ کریں کہ جس میں ہم جو ایجوکیشن سسٹم کے جو گرے ایریاز ہیں ان کو ڈسکس کریں, اینڈ ہاؤ وی کین میک tangible changes and refinements in our education system to meet the greater goals and sustainable development goals strategies. So تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں کہ یہ جو ڈی جی ہوڈ ہے, یہ میں دیکھتا ہوں کہ ڈی جی اسکلز, ڈی جی ہوڈ اور اس قسم کی کافی کمپنیز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں, اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آپ جیسے جو ینگ بوائز ہیں وہ ماشاء اللہ اپنی کمپنیز رن کر رہے ہیں, ملک میں ایک اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوئی ہے, اور ماشاء اللہ الحمد للہ پاکستان از ناؤ ایٹ
$6 billion گیٹنگ فرام دا آئی ٹی انڈسٹری. تو میں دیکھ رہا تھا کہ وہ پرائم منسٹر نے کہا کہ جی آئی ٹی پہ ہمیں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے اور 2025 تک ہمیں اس کو $10 billion تک لے کے جانا ہے. تو وٹ ڈو یو تھنک کہ کیا پاکستان کی جو آئی ٹی انڈسٹری ہے اس میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ ہم 2025 تک اس کو $10 billion تک لے کے جا سکتے ہیں؟ بیکاز اگین آئی وڈ ٹاک اباؤٹ انڈیا کہ انڈیا اس وقت ان کی جو آئی ٹی انڈسٹری کے ایکسپورٹس ہیں اٹس اباؤٹ $200 billion اور اٹس مور دین دا آئل ایکسپورٹس آف کنگڈم آف سعودی عربیہ. تو مطلب یہ ہے کہ ہم یہ جو $1 billion کے لیے IMF ورلڈ بینک کے سامنے ہم کشکول اٹھائے پھر رہے ہوتے ہیں, تو کیوں نہ ہم اپنی نوجوانوں کو آئی ٹی اسکل سے امپاور کریں اور جو ہماری یونیورسٹیز ہیں ان کے جو آئی ٹی ڈپارٹمنٹس ہیں ان میں باقاعدہ ان کورسز کے حوالے سے باقاعدہ ایجوکیٹ کیا جائے اور ریئل لائف ایجوکیشن دی جائے, پریکٹیکل ایجوکیشن دی جائے کہ جو بھی آئی ٹی انڈسٹری سے نکلنے والا گریجویٹ ہے وہ عملی زندگی میں جب آئے تو وہ ملک میں ڈالرس لے کے آئے. تو ہاؤ وڈ یو ٹیک اپ دس؟ اچھا, گورنمنٹ ابھی اس پہ کافی کام کر رہی ہے اور کافی کام رہتا ہے ابھی. جو آپ نے بات کی ہے کہ 2.7 سے ہم 10 بلین تک جا سکتے ہیں, اور ہم جا سکتے ہیں کیونکہ پوٹینشیل کافی زیادہ ہے, یوتھ کے اندر بہت پوٹینشیل ہے اور گورنمنٹ اس پہ کام کر رہی ہے ان سینس آف جو ای روزگار پروگرام ہے, اس کے علاوہ ڈیجی اسکلز ہے. گورنمنٹ اس چیز کو 100% آن بورڈ لے رہی ہے اور گورنمنٹ چاہتی ہے کہ جیسے اب تعلیم اور ہنر ساتھ ساتھ, یہ بھی ایک ایسا ہی انیشیٹو ہے کہ وہ چاہ رہی ہے کہ ملک کے اندر جو فری لانسرز ہیں وہ زیادہ سے زیادہ پروڈیوس ہوں اور آئی ٹی ایکسپورٹس بڑھیں. اور انڈیا کے آپ نے 200 بلینس کی بات کی ہے اور ہمارے لیے 10 بلین کرنا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے, لیکن ایک وے فارورڈ چاہیے. پاکستان کیونکہ آپ اوور آل گلوبلی دیکھیں نا تو انڈیا کا امیج پاکستان سے بہت بہتر ہے, ایک ورک ایتھکس کے لحاظ سے, یا بہت ساری چیزیں ہیں جن کی وجہ سے وہ انڈین ورک فورس کو پریفر کرتے ہیں ایز کمپیئر ٹو پاکستانی. سو ہمیں اس چیز کے اوپر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے, جہاں ہم اپنے اسکلس پہ کام کریں گے, اپنی پروفیشنل ایتھکس اور ان چیزوں پہ بھی ہمیں کام کرنا پڑے گا تاکہ جو ہمارا ٹارگیٹ ہے اس کو ہم اچیو کر سکیں. یہ ایک اچھا, اس میں نا دو چیزیں میں ابھی آپ کی اس میں ایکسپرٹ اوپینین جاننا چاہ رہا ہوں. ایک تو آپ نے ورک ایتھکس کی بات کی ہے, تو ورک ایتھکس اسپیسیفکلی جب ہم آئی ٹی سیکٹر کی بات کرتے ہیں تو میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا, اس میں پتہ یہ چلا کہ پوری دنیا میں جو سب سے زیادہ آئی ٹی سیکٹر میں اسکیمرس ہیں وہ انڈیا پاکستان سے ہے. تو میرے خیال سے یہ دونوں ایک ہی پیج پر نہیں ہیں اس ان میلافائڈ میل پریکٹسز میں وین اٹ کمس اباؤٹ پروفیشنل ایتھکس کے پاکستانی زیادہ مارکیٹ کو گندا کرتے ہیں. دیکھیں پورے ایشیا کا یہی حساب ہے, ہاں بنگلہ دیش بھی اس میں آتا ہے, آپ اس کو بھول گئے ہیں, لیکن یہ ہوتا ہے کہ پاکستانی بلو دا بیلٹ سم ٹائمس چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, انڈیا کے ایک پرسنٹیج لے لیں نا, فار ایگزامپل اگر انڈیا کے 100 میں سے 5% لوگ اسکیمرز ہیں تو پاکستان کے 20 یا 30-50% بھی ہو سکتے ہیں. تو یہاں پہ ایک یہ چیز ایک بہت زیادہ کامن ہے, اسکیمس جو ہے وہ جو نئے فری لانسرز آ رہے ہوتے ہیں وہ بھی اکثر اسکیمس کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں. اچھا یار, میں کئی دفعہ نا اتنا حیران ہوتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ یار جو تعلیم کا بڑا بنیادی مقصد ہے نا, اگر آپ گریٹر گولس آف ایجوکیشن کی بات کریں تو اس میں اس کا ایک گریٹر گول یہ ہوتا ہے کہ تعلیم آپ کو کریکٹر فل انسان بناتی ہے, آپ کو ایک باکردار انسان بناتی ہے, آپ اپنی لائف کو پازیٹیو ویلیوز کی بنیاد پہ گزارتے ہیں, ویلیو ڈریون لائف ہوتی ہے, اس میں آپ اپنی انٹیگریٹی پہ کمپرومائز نہیں کرتے, آپ سچائی, ایمانداری, دیانتداری اور یہ ساری چیزیں آپ کو ایک کریکٹر فل انسان بناتی ہیں. تو چلیں آپ پاکستان میں یہ ہیرا پھیریاں تو بہت چلاتے ہیں آپ, آئی مین ایک فروٹ کی جو ریڈی والا ہے وہاں سے لے کے پنیکل لیول پر ہم دیکھتے ہیں کہ جس کا جہاں پہ بس چلتا ہے وہ 2 نمبری کر رہا ہوتا ہے. لیکن وین اٹ کمس اباؤٹ یور نیشنل امیج, وین اٹ کمس اباؤٹ یور پروفیشنلزم, تو اس میں اگر آپ کوئی بھی میلافائڈ پریکٹس کر رہے ہیں تو آپ اللہ کو تو جواب دہ ہیں, آپ اپنے ملک کا امیج کتنا خراب کر رہے ہیں. کہ ہر جگہ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ مطلب آپ خود کو پریزنٹ نہیں کر رہے, آپ اپنے ملک کو پریزنٹ کر رہے ہیں. تو اس قسم کی جو پریکٹس ہے وہ پورے کے پورے ملک کو بدنام کرتی ہیں. تو میں تو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں سبھی لوگوں سے کہ یار آپ لوگ جب کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ایمانداری, دیانتداری کا پہلو ضرور مد نظر رکھیں. اگر آپ انفینٹ پلیئر ہیں, جیسے وہ سائمن سینک کہتا ہے نا کہ ایک ہوتا ہے ٹلے مارنے والا پلیئر, کہ وہ آیا اور آئی مین گراؤنڈ میں اس نے کو 2-4 چھکے چوکے مارے اور کلیپنگ ہوئی اور اس کے بعد وہ غائب ہے.
اور اس کے بعد کہیں اس کی بات کش نہیں سنائی دیتی. لیکن اگر آپ انفینٹ پلیئر ہیں تو آپ کنسسٹنٹلی پورے ورک ایتھکس کے ساتھ آپ کام کریں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کو انسٹنٹ گریٹیفیکیشن نہ ملے, لیکن ان دی لانگ رن جو ہے نا آپ کمپاؤنڈنگ کرتے ہوئے اس اسٹیج پر پہنچ جاتے ہیں کہ جس اسٹیج پر پھر آپ کو عزت, دولت, شہرت, وہ ساری چیزیں مل رہی ہوتی ہیں. لیکن اس کے لیے ورک ایتھکس کا ہونا بڑا امپورٹنٹ ہے. ہم ورک ایتھکس پہ مزید بات کریں گے. آپ نے ابھی وہ ایک ذکر کیا تھا, کس کا ذکر کیا, ہاں آپ نے ای روزگار پروگرام کا ذکر کیا. اچھا, یہ میں اپریشیٹ کروں گا پنجاب آئی ٹی بورڈ کو کہ انہوں نے جنرل اویئرنیس کی بات ہو یا اوور آل جو لوگ خود کو اسکل سے امپاور کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے انہوں نے بڑی میسو کمپین سٹارٹ کی, اور ہم نے دیکھا کہ ہر شہر میں تو نہیں, بگ سٹیز میں یہ ای روزگار سینٹرز کھلے اور اس میں انہوں نے یوتھ کو آن بورڈ کیا. لیکن کہیں نہ کہیں جب میں فری لانسنگ انڈسٹری میں لوگوں سے بات کرتا ہوں, آپ جیسے جو نوجوان ہیں جو اپنی کمپنیز رن کر رہے ہیں یا جو بہت سے آئی ٹی فری لانسرس ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ یار یہ جو ای روزگار ہے اس کا بڑا نقصان یہ ہوا ہے کہ مارکیٹ میں ایسے بہت سے لوگ آئے ہیں کہ جن کو کام نہیں تھا آتا, اور وہ فائیور, اپورک, فری لانس جیسی سائٹس پر ایون لوکل مارکیٹ میں وہ کام کر رہے ہیں, اور وہ بالکل ان کو کام نہیں آتا, ان کو تھوڑا سا کام آتا ہے اور انہوں نے خود کو پالش نہیں کیا اور وہ مارکیٹ کو گندا کر رہے ہیں. اور اوبویسلی جب فری لانسنگ انڈسٹری میں اس قسم کے نان پروفیشنل اممیچور لوگ آتے ہیں تو اوور آل جو ایک امیج بنتا ہے وہ پھر مناسب نہیں ہوتا. تو واٹ ڈو یو تھنک کہ دس از دا ریئل انسائٹس کہ اس میں مطلب اس چیز کو ایگزیجوریٹ کر کے بتایا جاتا ہے؟ آئی بلیو یہ اٹس ٹرو ان اے سینس کہ دیکھیں ایک کوئی بھی اسٹوڈنٹ ہے یا کوئی بھی ایک انسان ہے, وہ اس نے 2 یا 3 منتھ ای روزگار میں جوائن کیے. اچھا, یہ 2-3 منتھ کا نا کچھ نہیں ہوتا. 2-3 منتھ میں تو آپ کو چیزیں بیسکس کلیئر ہوتی ہیں نا. فار ایگزامپل ایک بندہ ہے وہ 2-3 منتھ لگا کے اس نے ویب ڈیولپمنٹ کا اس کو ہاؤ ناؤ ہوگی کہ اچھا یار اس طرح سے ایک ویب سائٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے. اب ٹول کو سیکھ لینا, اس ٹول کو ماسٹر کر لینا, دس از ناٹ سم تھنگ کہ کوئی بہت بڑی چیز ہے. مین چیز ہوتی ہے آپ کی وہ استھیٹکس, آپ کی وہ جو ڈیڈیکیشن ہے کام کو لے کے, وہ چیز بلڈ ہونے میں ٹائم لگتا ہے. تو اس طرح کے جو فری لانسرز آتے ہیں جنہوں نے کہیں سے بھی کورس کر لیا 3 منتھ کا, ای روزگار اس طرح سے اچھا ہے کہ وہ امپاور کر رہا ہے لوگوں کو, اسکلز دے رہا ہے. لیکن آگے جو کام ہو رہا ہے کہ وہ پہلا کام کیا کر رہا ہے کہ ایک بندہ ہے, یہ دیکھیں ایک روڈ میپ ہے, ایک بندے نے اسکل لیا, اس کے بعد اس کو ایک انٹرنشپ چاہیے اس اسکل کو پالش کرنے کے لیے. اس کے بعد اگر وہ کہیں جاب بھی کر لیتا ہے اس میں کوئی برائی نہیں ہے. میں اگر ان سینس میں نے جو بات کی, میں نے انٹرنشپ کی اور اس کے بعد تو مجھے لگتا ہے کہ آئی واز لکی کہ صرف 2 منتھ کی انٹرنشپ کے بعد میری چیزیں اسموتھ ہونا شروع ہو گئی. ایون تو کہ اسٹارٹنگ میں بہت زیادہ چیلنجز تھے کیونکہ میں اس طرح سے میرے پاس نالج نہیں تھی چیزوں کی, لیکن آئی واز لکی. لیکن میں نے وہ میرا ڈیسیژن غلط بھی ہو سکتا تھا کیونکہ میں اس طرح سے ریڈی نہیں تھا ابھی اس پلیٹ فارم پہ جمپ کرنے کے لیے. دیکھیں ایک پاکستانی سے ڈیل کرنا اور چیز ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ایک پاکستانی ہے اس کو آپ کنونس کر رہے ہو کہ یار یہ چیز مجھ سے خرید لو, ٹھیک ہے, اور ایک بندہ ابھی اس قابل نہیں ہے کہ وہ کسی پاکستانی سے ڈیل کر سکے, وہ سیدھا جاتا ہے امریکہ کے کلائنٹ کو ڈیل کرتا ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ نے $1 ملین کی بات کہی ہے کہ آپ کے اندر ابھی وہ اسکلس نہیں ہیں کہ آپ کمیونیکیٹ کر سکیں. ایون آپ کی جو ریٹن کمیونیکیشن ہے, آپ کی جو وربل کمیونیکیشن ہے وہ پار ایکسیلنٹ نہیں ہے. ایون پروفیشنلی آپ کو ان چیزوں کا نہیں پتا کہ آپ نے میٹنگس کو کیسے کیری کرنا ہے, آپ نے پرسویٹ کیسے کرنا ہے, آپ نے کمیونیکیٹ کیسے کرنا ہے, آپ نے کلائنٹ کو اپنی سروسز کیسے سیل کرنی ہے. تو آپ اگر انٹرنیشنل کلائنٹس کو ڈائریکٹ لے رہے ہیں تو وہ آئی مین کہ ہم کہیں گے کہ یہ وقت سے پہلے آپ کو بڑے پروجیکٹس جب ملتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو خود مارکیٹ میں ڈی ویلیو کرتے ہیں. اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ اس کے نقصانات ایک تو اس انڈیویجول کو بھی ہوتے ہیں اور انڈسٹری کو بھی ہوتے ہیں. اس کو کیا نقصان ہوا کہ سم ہاؤ کوئی پہلا دوسرا کلائنٹ اس کو مل گیا, وہ اس پہلے دوسرے کلائنٹ کو اس قدر ذلیل کرے گا, ٹھیک ہے, اس کی پروفائل بھی خراب ہوگی, ٹھیک ہے, اس کی اپنی پروفائل بھی خراب ہوگی, جو اینڈ پرسن ہے اس کا بھی نقصان ہوگا کام کا, اور یہ بندہ جو ہے یہ پرسن کہے گا کہ یار یہ تو فضول کام ہے. ٹھیک ہے, اور میں ایسے بہت سے لوگوں سے سنتا بھی ہوں کہ بھائی یہ جو فری لانسرس ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے, کام ہی نہیں ملتا,
ریزن بیہائنڈ دیٹ کہ ان کے اندر وہ پروفیشنلزم نہیں ہوتی یا وہ خود کو اس لیول پہ گروم نہیں کر پاتے کہ وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کام کر سکیں. اچھا اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز تھی, اصل میں وہ میرا گلا کافی خراب ہے تو وہ کہیں نہ کہیں بات کرتے ہوئے بھی نا تھوڑا سا ذرا مجھے گلے پہ فوکس کرنا پڑتا ہے. بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ میرے ذہن میں آیا تھا. ہاں آپ نے کہا کہ میں لکی تھا اور مجھے اتنا نالج بھی نہیں تھا. تو بلال آپ نے مارکیٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں کافی ٹریننگ انسٹیٹیوٹس ہیں جو فری لانسنگ پہ ٹریننگس بھی دیتے ہیں, اور اس حوالے سے ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سی میلافائڈ پریکٹسز بھی ہیں. ہم نے مارکیٹ میں ایسے بھی ٹرینرز کو دیکھا ہے کہ جنہوں نے کبھی خود فائور اپور پر کام نہیں کیا لیکن وہ جناب ٹریننگس دے رہے ہیں, وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ جی ڈالرز کمائیں. اور پھر ہم نے دیکھا کہ ہر جگہ پہ آپ کو جو آٹو رکشہ ہیں ان کے پیچھے بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ جی گھر بیٹھے لاکھوں ڈالرز کمائیں. اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ ان ٹرینرز کے پاس جاتے ہیں تو ان ٹرینرز کے پاس ایک سپرفیشل نالج ہوتا ہے. انہوں نے خود کبھی آئی مین آن لائن سائٹس پر پریکٹیکلی کام نہیں کیا ہوتا. اور اب تو میں دیکھتا ہوں کہ بیکاز ابھی ویب 3.0 کی بات ہو رہی ہے, ابھی میٹاورس کی بات ہو رہی ہے, تو اب تو ہم رکشوں کے پیچھے ایسی بھی چیزیں ہمیں پڑھنے کو مل رہی ہیں کہ بھائی آپ اپنی ڈیجیٹل پراپرٹی خریدیں, پلاٹ خریدیں. تو لوگ اب جو ہے نا وہ ڈی ایچ اے بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ لینے کے بجائے لوگ اب سوچنا شروع ہو گئے ہیں کہ بھائی ہم اپنی میٹاورس میں جاتے ہوئے ڈیجیٹل پلاٹنگ کی طرف جائیں. تو یہ جو ایسے ٹرینرس ہیں جو سادہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں, میں یہ بات اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھو یار پتہ کیا چیز ہے, ہمارے اس پوڈ کاسٹ کا بلال بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں نا ایجوکیشن کی یا آئی مین ایک اچھے لیونگ اسٹینڈرڈ کی, تو یہ آپ جی رہے ہیں یا اللہ کے فضل سے میں جی رہا ہوں یا پاکستان میں ایلیٹ طبقہ ہے, اپر مڈل کلاس ہے, اور یہ ہماری آبادی کا جو ہے نا وہ 2 سے 10% ہے. باقی جو بیچارے 90% لوگ ہیں, بیکاز آئی یوز ٹو ٹریول فرام کراچی ٹو ہیبر, DA ٹو پشاور, اور مطلب میرا اتنا واسطہ پڑتا ہے لوگوں کے ساتھ, اور میں دیکھتا ہوں کہ یار لوگ بڑی پتھیٹک لائف جی رہے ہیں. دے آر بلو دا پاورٹی لائن, کہ آپ کی 40% پاپولیشن ایسی ہے کہ جس کو 2 وقت کا کھانا نہیں ملتا نا, اور آپ کی ایک طبقہ ایسا ہے کہ جب ان کی دہاڑی نہیں لگتی تو وہ بیچارے لوگ بھوکے سوتے ہیں. اور میں نے ایسے نوجوانوں کو دیکھا ہے کہ جو بیچارے ادھار پکڑ کے ماں کا زیور بیچ کے کسی سے پیسے لے کے کسی نہ کسی طریقے سے مینیج کر کے وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم فری لانسنگ انڈسٹری میں آنا چاہتے ہیں, ہم کورس کرنا چاہتے ہیں. اور مارکیٹ میں ایسے بہت سے سوڈو ٹرینرس ہیں کہ جو کورس سیل کر رہے ہیں, لیکن جب آپ 3 مہینے 6 مہینے کا کورس کر کے وہاں سے پاس آؤٹ ہوتے ہیں تو آپ کے پلے کچھ بھی نہیں ہوتا, وہ آپ کو ایک سرٹیفکیٹ پکڑا دیتے ہیں. تو وہاں سے پھر آپ دیکھیں کہ جو لوگ بیچارے اتنا سفر کر کے کورسز بھی لیتے ہیں, وہ اپنا ٹائم بھی ریسورسز بھی لگاتے ہیں, اور الٹیمیٹلی ان کو کچھ بھی نہیں ملتا. تو ان کا سسٹم سے, ملک سے اور ایسی انڈسٹری سے بھی اعتماد اٹھ جاتا ہے. تو یہ جو ٹرینرس ہیں جو اسکیم کر رہے ہیں, جو لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں, آپ ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اور کیا آپ کا بھی کوئی ارادہ ہے فیوچر میں کوئی کورس لانچ کرنے کا کہ بھئی آپ بھی, چونکہ آپ خود بھی اس کے CEO ہیں ڈیجی ہوڈ کے, تو آپ بھی تو کورس لانچ کر سکتے ہو. دیکھیں یاسر بھائی, کورس لانچ کرنا از ناٹ بیڈ. میں کیونکہ ابھی یہ بھی ایک بڑا چلتا ہے نا, کوئی بھی بندہ کہتا ہے میں کورس لانچ کر رہا ہوں, نیچے کمنٹس آنے لگ جاتے ہیں منجن سیلر. تو میرے حساب سے کسی کو ٹیگ کر دینا یہ بھی غلط ہے. اور لیکن ایٹ دا اینڈ مجھے لگتا ہے کہ یہ دونوں طرف سے چیز ہے, ٹھیک ہے. کچھ لوگ واقعی ایسے ہیں جن کے پاس انڈسٹری کا زیرو نالج ہے, وہ ایسے ہی انہوں نے کہیں سے کورس کیا اور آگے کورس کرانا شروع کر دیا. Now they are teaching you how to make money online. Yes, لیکن انہوں نے پریکٹیکلی خود 1 روپیہ ڈھیلا نہیں کمایا. By teaching you how to make money online. Yes, یہی آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ وہ صرف ان کا بریڈ اینڈ بٹر یہ کہ ہم سکھاتے ہیں کہ آپ نے خود, انہوں نے کوئی, یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے میں ایک لیڈرشپ ٹرینر ہوں اور میں ٹریننگ دیتا ہوں, میں ایک سافٹ اسکلس ٹرینر ہوں, اور میں لیکچر دینے جا رہا ہوں پرسنل ہائیجین پہ, یا میں لیکچر دینے جا رہا ہوں پاور ڈریسنگ پہ, اور میں خود کیجول ڈریسنگ میں چلا جاؤں اور خود میری جو ہائیجین ہے وہ اتنی پور ہو اور میں دوسروں کو لیکچر دوں. تو آئی مین کہ آپ نے خود نہیں سیکھا کہ پیسہ کیسے کماتے ہیں, آپ نے خود نہیں کمایا لیکن آپ دوسروں کو سکھا رہے ہیں. تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ جو سیکھنے والے بچے ہیں وہ
کیسے مان جاتے ہیں؟ وہ اتنے بھولے ہوتے ہیں, اتنے نائب ہوتے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کو چونا لگ رہا ہے. دیکھیں یاسر بھائی, جو آپ نے بتایا نا کہ فلیکس لگی ہوتی ہے رکشے کے پیچھے, گھر بیٹھے لاکھوں کمائے. اب یہ جو ایک لائن ہے یہ بڑی ٹیکی سی لائن ہے اور بڑی کلیشے سی ہے, لیکن اس پہ لوگ واقعی ریئیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کیونکہ ہر بندہ کہتا ہے اچھا گھر بیٹھے, اچھا گھر بیٹھ کے میں لاکھوں کما سکتا ہوں. اور پھر جہاں پہ غربت ہوتی ہے وہاں پہ لالچ کی پٹی جو ہے نا وہ جب آپ کی آنکھوں پہ بنتی ہے تو آپ تیار ہوتے ہیں کہ بھئی ڈالرز آئیں گے, اور تو وہ چیز جو ہے وہ ان کو وہاں تک لے کے جاتی ہے. اور یہ جو رکشے پہ پیچھے لگی ہوئی فلیکس جو ہے یہ واقعی کام کرتی ہے. لوگ جاتے ہیں, میں نے دیکھا ہے, لٹرلی میں نے دیکھا ہے کہ جو ہمارے مارکیٹ کے اندر جتنے بھی اسکلس ٹریننگ کے انسٹیٹیوٹ ہیں وہاں پہ لائن لگی ہوئی ہے, لوگ چاہ رہے ہیں ان کے پاس. ٹھیک ہے, لوگ خود جا رہے ہیں. اچھا میں آپ کی جو بات ہے وہ کاٹ رہا ہوں. آپ نے تو ابھی آئی ٹی کی بات کی ہے نا, میں نے تو ایسے گلی محلوں میں نے بورڈس دیکھے ہیں کہ جہاں پہ وہ امیزون کی ٹریننگ کروا رہے ہیں اور امیزون کا لوگو لگا ہوا ہوتا ہے, اور وہاں پہ آپ کو 30-40 اسٹوڈنٹس نظر آتے ہیں, اور جو ٹریننگس دے رہے ہیں نہ انہوں نے کبھی امیزون پہ کام کیا ہے, کہیں نہ کہیں انہوں نے ایز اے وی اے کام کیا ہوگا اور تھوڑا سا ان کو نالج ملا, اور وہیں وہ نالج دوسروں کو سکھا رہے ہیں کہ آپ یہ کیسے بن سکتے ہیں. چونکہ ابھی ہم امیزون پہ بات نہیں کر رہے, ہم آئی ٹی پہ بات کر رہے ہیں, تو ابھی ہم آئی ٹی کی ڈومین پر بات کرتے ہیں. تو میں بلال سے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ بھائی آپ کنڈیم کریں ایسے تمام ٹرینرز کو جو سادہ نائب لوگوں کو لوٹ رہے ہیں. میں اس کو لوٹنا کہتا ہوں کہ جب آپ نے خود $1 نہیں کمایا, آپ نے لوکل مارکیٹ میں پیسہ نہیں کمایا, اور آپ دوسروں کو سکھا رہے ہیں کہ بھئی آپ ایسا کمائیں, تو ایک تو میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ بھئی آپ ایک لرن پرسن ہیں اور یو بلیو ان پروفیشنل ایتھکس, ورک ایتھکس. تو آپ ان لوگوں کو کنڈیم کریں تاکہ سادہ لوگ جو ہے وہ لٹنے سے بچ سکیں. اور میرے خیال سے اس پہ ڈبیٹ بھی ہونی چاہیے کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کہ امیزون میں جو لوگ کام کر رہے ہیں تو ان کی ایک ایسوسیشن بن گئی ہے. تو یہ جو فری لانسنگ انڈسٹری ہے اس میں بھی کوئی نہ کوئی ایسوسیشن ہونی چاہیے, کوئی ایسی باڈی ہونی چاہیے کہ جو ایسے لوگ ہیں جو عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں ان کو چیک رکھ سکیں اور ان کو بتا سکیں کہ بھئی یہ چیزیں اس طرح نہیں چلیں گی. تو آپ کے ذہن میں کوئی ہے ایسا کہ کوئی ایسی باڈی, کوئی ایسوسیشن بنائی جائے کہ جس میں ایک تو ایک کولیبریٹو موڈ میں آپ آ جائیں, ایک ون ون سچویشن کریٹ ہو, اور دوسرا ایسے لوگوں کی بھی بہتری ہو سکے, ایسے لوگوں کو بھی ہم ڈسکریج کریں کہ جو لوگ سادہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. یاسر بھائی, آئی ڈو کنڈیم کہ جو لوگ اس طرح سے کام کر رہے ہیں, لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ جو ایک انڈیویجول ہے بندہ, اس کو بھی تو چاہیے نا کہ وہ چیک اینڈ بیلنس کرے. لیٹ سے اگر ایک بندہ ہے, آپ کوئی ڈاکٹر کے پاس اگر لیٹ سے آپ جاتے ہو تو آپ دیکھتے ہو تو صحیح اس کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے, یہ مطلب پہلے یہ فلاں ہاسپٹل میں کام کرتا تھا, اچھا اب یہ یہاں پہ آیا ہے. تو اسی طرح سے اگر آپ کسی بھی بندے کے پاس جا رہے ہو, ٹھیک ہے, اس کے پاس آپ اس سے پوچھو تو صحیح, بھائی ٹھیک ہے ہم فائبر سے لاکھوں کما سکتے ہیں, آپ نے کتنے کمائے ہیں, آپ کی پروفائل. تو اگر وہ آپ کو فیک اسکرین شاٹس دکھا دے, دیکھیں ایک جو فیک اسکرین شاٹس جو ہیں وہ اب آپ ایک اگر پروفائل کوئی آپ کو دیتا ہے, پروفائل کا لنک دیتا ہے, وہ تو فیک نہیں ہو سکتا. اچھا میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, پہلی چیز تو یہ ہے کہ کوئی بھی اپنا پروفائل دکھاتا نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے بلال, میں $1 ملین کی بات کرنے لگا ہوں کہ یار یہ قوم اتنی سادی ہے, اتنی سادی ہے, بلکہ میں کئی دفعہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہوں کہ یہاں پہ ایک پٹاری کھول کے وہ جو مداری ہوتا ہے نا وہ بھی کوئی 300-400 لوگوں کو اپنے پیچھے لگا لیتا ہے. ایز اے سیڈ ایئرلیئر کہ میں نے گلی محلوں میں دیکھا ہے کہ وہ امیزون کا لوگو لگا ہوا ہے اور وہ بتا رہے ہیں کہ جی لاکھوں $, کمائیں, امیزون پر بزنس کریں, اور ان کو امیزون کی الف بے بھی نہیں پتہ ہوتی. تو اینی ویز میرے خیال سے جب ان چیزوں پہ ہم ڈبیٹ کرنا سٹارٹ ہوں گے تو جو کامن پبلک ہے وہ اویئر ہو رہی ہوتی ہے. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ جو ساری کی ساری ایکسرسائز ہو رہی ہوتی ہے نا, نئے ٹرینرز کا آنا, کورسز بیچنا, ان چیزوں پہ ڈبیٹ ہونا, یہ چیزیں بھی کہیں نہ کہیں عوام کو ایجوکیٹ کر رہی ہوتی ہیں, اور آہستہ آہستہ گریجولی ایک سٹیج آ جاتی ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون بہتر کام کر رہا ہے اور کون لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے. اچھا میں اب آگے بات کرنا چاہ رہا ہوں اس حوالے سے کہ جو ڈی جی ہوڈ ہے یہ آپ نے کب اسٹیبلش کی, اور ایز یو سیڈ ایئرلیئر کہ اس وقت آپ کی ٹیم میں کوئی 12 سے 18 لوگ ہیں. تو میں نے دیکھا ہے کہ میں چونکہ سافٹ اسکلس پہ ٹریننگس دیتا ہوں, ان ٹریننگس میں ایک چیپٹر ہوتا ہے ٹیم بلڈنگ. تو ٹیم بلڈنگ ایک بڑا چیلنج ہے, پھر ٹیم ورک, اس ٹیم سے کام لینا, اس کو فنکشننگ موڈ پہ لے کے آنا, اور اسپیشلی پاکستانی سوسائٹی میں کہ جہاں پہ
جب آپ کسی کو ہائر کرتے ہیں تو یو ہیو ٹو فیس لاٹ آف لیم ایکسکیوزز کہ جی آج فلاں کی ڈیتھ ہو گئی تھی, آپ 6 دفعہ دادی کو مار دیتے ہیں, یا آپ کو ایک آئی مین ٹارگیٹ ملتا ہے, ڈیڈ لائن ملتی ہے, آپ اس کو میٹ نہیں کر پاتے, یو ہیو ایکسکیوزز کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو یہ جو ٹیم بلڈنگ ہے یہ کتنا بڑا چیلنج ہے؟ ایک فری لانسر کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ جو ایک فری لانسر ہوتا ہے نا وہ سارا کام خود کر رہا ہوتا ہے, وہ کلائنٹ ڈیلنگ بھی کر رہا ہوتا ہے, وہ پروجیکٹ پہ کام بھی خود کر رہا ہوتا ہے, وہ کلائنٹ کو ڈلیور بھی خود کر رہا ہوتا ہے, اور ریویژنس بھی خود کر رہا ہوتا ہے. تو ایک ہوتا ہے نا کام جو بندہ خود کرتا ہے اس کو یقین ہی نہیں آتا کہ کوئی اور بندہ وہ کام اس کا کر سکتا ہے. تو ایز اے فری لانسر ایک کمپنی میں شفٹ ہونا وہ بہت ایک ڈیفیکلٹ فیز ہوتا ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ آپ کس طرح کا, کیونکہ نہ کبھی آپ نے کوئی بندہ ہائر کیا ہے. مجھے یاد ہے جب میں نے کوئی پہلا بندہ اپنا ہائر کرنا تھا تو مجھے نہیں پتا کہ وہ اینڈ جو پرسن تھا وہ انٹرویو کی تیاری کر رہا تھا کہ نہیں, میں تیاری کر رہا تھا کہ میں نے کیا کویسچنس کرنے ہیں. تو ایسا ہوتا ہے, ایک بڑا مشکل وے ہے. لیکن اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ خاص طور اگر میں گجرانوالہ کی بات کروں تو ہمیں ریسورس جو ہے وہ کریٹ کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, یو ہیو ٹو, کیونکہ انیشیلی کوئی بھی کمپنی ہے اس کو انویسٹ کرنا پڑتا ہے, ٹائم بھی پیسہ بھی اپنی ٹیم کے اندر. ٹھیک ہے, ہم لوگ موسٹلی یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے کہ وہ جو بندہ ہے وہ سیکھا سکھایا آ جائے, وہ ساری چیزیں ہو جائیں. تو ایسا ہوتا نہیں ہے. پریکٹیکلی ہمیں اس بندے کو سم ہاؤ امپاور بھی کرنا پڑتا ہے, اس کو سکھانا بھی پڑتا ہے. تو اس طرح سے وہ پہلا جو اسٹیپ ہے نا وہ بہت مشکل ہے. لیکن اگر آپ نے وہ پہلا اسٹیپ لے لیا تو آگے چیزیں آپ کو سمجھ آنے لگ جاتی ہیں کہ ایچ آر کو آپ نے کس طرح سے ڈیل کرنا ہے, کس طرح سے آپ نے جو ہے وہ لوگوں کو انالائز کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ جب آپ کی ٹیم 2-3 لوگوں کی ہو جاتی ہے پھر وہ ٹیم آگے سے آپ کا سارے چیزیں مینیج کر رہی ہوتی ہے. کیونکہ کوئی بھی پرسن ایز اے انڈیویجول سکسیزفل نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, ٹیم ایٹ دا اینڈ آپ کو چاہیے. ٹھیک ہے, میں ایسے فری لانسرس کو جانتا ہوں جو پچھلے 12 سال سے فری لانسنگ کر رہے ہیں, کیونکہ اس کی ایک ایج ہے نا, فری لانسنگ ایک ایج ہے. آپ آج تو میں خود کام کر سکتا ہوں, ٹھیک ہے, 10 سال بعد میں نہ کر سکوں. یس, ٹھیک ہے, اور کام لیٹ سے ایک کام کا برڈن بھی آتا ہے اس کیس میں, کیونکہ ابھی جب میں کام کر رہا ہوتا تھا اکیلا میں 12 گھنٹے بیٹھ کے میں کام کر لیتا تھا. ٹھیک ہے, کیونکہ پتہ تھا یار سارا کام خود مینیج کرنا ہے. پھر آہستہ آہستہ ٹیم بڑھائی, ورک لوڈ میرا اپنا کم ہوا, اور اب جو ہے وہ سارا ٹیم کام جو ہے وہ مینیج کر رہی ہوتی ہے اور میں ٹیم کو مینیج کر رہا ہوں. اچھا, میرا آپ سے یہ کویسچن ہے سی ای او ڈیجی ہوڈ بلال امتیاز سے کہ اچھی ٹیم بلڈنگ کے لیے, ٹیم کو فنکشننگ موڈ پر لے کے آنے کے لیے ایسی کون سی 3 چیزیں امپورٹنٹ ہیں کہ جو آپ کی ٹیم کو فنکشننگ کی طرف لے کے جاتی ہیں؟ اچھا, یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, 2 نہیں ہوتی, 3 ہوتی ہیں. بلکہ ہوتی تو بہت سی ہیں, میں نے آپ سے 3 پوچھی ہیں, آپ نے 2 نہیں بتانی, 3 میں 3 بتا دوں گا آپ کو. دیکھیں, ایک چیز ہے ٹاسک ڈیلیگیشن. ٹھیک ہے, آپ کو ٹاسک ڈیلیگیٹ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, اور سیکنڈ چیز جو ہے وہ اتھارٹی ڈیلیگیشن. ٹھیک ہے, کیونکہ اب آپ ہی ہر بندے کو, کیونکہ آپ نے ٹیمز کی بھی وہ آگے ٹیم لیڈز بنانے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایک یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ جو ہے وہ بھی کرو, اتھارٹی ڈیلیگیٹ کرو. تو ایک تو ٹاسک ڈیلیگیشن ہے, دوسرا آپ نے اتھارٹی بھی دے دی, آپ نے امپاور کر دیا کہ بھائی ڈیسیجن آپ کا ہے, کام آپ کا ہے, مجھے ریزلٹس چاہیے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ ان انیشیل فیزز یو ہیو ٹو ورک فار یور ٹیم, کہ انسٹیڈ کہ وہ آپ کے لیے کام کرے. ٹھیک ہے, یو ہیو ٹو ورک فار یور ٹیم, کہ آپ کو ان کے اوپر کام کرنا پڑے گا کہ ایک ٹیم بلڈ ہو سکے. وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے, ان ٹرمز آف ریسورسز ہو سکتا ہے, یا جو بھی ایک چیزیں چاہیے تو ان آپ کو کام کرنا پڑے گا انیشیلی. اچھا, یہ آپ نے $1 ملین کی بات کہی ہے کہ بیکاز ہم لیڈرشپ اسٹائلس میں بھی ان چیزوں کو کہیں نہ کہیں پڑھا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی آپ کا کوچنگ اسٹائل ہونا چاہیے, آپ کا افیلیٹو اسٹائل ہونا چاہیے, جس میں آپ سب کو ساتھ لے کے چلیں, آپ ان کو کوچ بھی کریں تاکہ وہ فنکشننگ موڈ پہ آ سکیں, بجائے اس کے کہ آپ اتھارٹیرین وے سے بتا رہے ہیں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے اور مجھے اتنی دیر میں یہ کام چاہیے. اچھا, اس میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ ہم لوگ ٹائم مینجمنٹ میں الفریڈو پیریٹو کا وہ ایک فلسفہ تھیوری پڑھاتے ہیں 80-20 رول کے, وہ بھی بتاتا ہے کہ بھئی آپ 3D پرنسپل کو اپلائی کریں کہ آپ کچھ چیزوں کو ڈیلیگیٹ کر دیں, اپنے ڈیلی اسائنمنٹس میں کچھ چیزوں کو مائنس کر دیں, ڈیلیٹ کر دیں, اور آپ صرف ان چیزوں پر فوکس کریں ایز اے سی ای او, ایز اے ٹیم لیڈر, کہ جو آپ کو ہی کرنے ہیں اور کوئی دوسرا نہیں کر سکتا, اور وہ 20% کام ہے جو آپ کو 80% ریزلٹس دے رہے ہوتے ہیں.
تو اینی ویز اس پہ ہم بہت سی بات کر سکتے ہیں، لیکن ہم پھر کسی دن کریں گے اور کسی اور کو بلا کے کریں گے. تو ابھی آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ چونکہ ایز اے ٹیم لیڈر پرفارم کر رہے ہو، تو وین اٹ کمس اباؤٹ لیڈرشپ، تو لیڈرشپ میرا فیوریٹ موضوع ہے. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ لیڈرشپ پہ بہت سے فلسفے ہیں. مطلب اگر صرف آپ لیڈرشپ پہ بات کریں تو اس پہ ہم ایک علیحدہ پوڈ کاسٹ کر سکتے ہیں. تو میرے نزدیک تو لیڈرشپ ہے کہ جی اٹس اباؤٹ دا انسپریشن، اٹس اباؤٹ دا انفلوئنس، کہ آپ اپنے کردار سے، آپ اپنے ایکٹ سے دوسروں کو کتنا انفلوئنس کر پاتے ہیں، کتنا انسپائر کرتے ہیں. تو وین اٹ کمس اباؤٹ لیڈرشپ، تو آپ کے نزدیک کیا ہے لیڈرشپ؟ یسر بھائی، میرے نزدیک لیڈرشپ از ٹرانسفرنگ یور ویژن انٹو ریالٹی. اور آپ کو اوبویسلی جو آپ کا ویژن ہے وہ آپ کو ٹرانسفر کرنا ہوگا اپنی ٹیم کے ساتھ بھی، جو بھی آپ کی ٹیم ہے، اور اس طرح سے آپ اپنا جو ویژن ہے وہ اس کو اچیو کر سکتے ہیں. تو اگر آپ کو کام لینا نہیں آتا نا اپنی ٹیم سے، تو آئی گیس یو آر ناٹ اے لیڈر. سو دیٹس مائی ٹیک. اچھا، اس پہ میں کام لینے کی آپ نے بات کی ہے، تو میں نے دیکھا ہے کہ جب آپ کام ڈیلیگیٹ کرتے ہیں، آپ کو مطلوبہ نتائج نہیں ملتے، تو کہیں نہ کہیں آپ کو غصہ آتا ہے. تو بلال، آپ کوئی اینگر مینجمنٹ کے لیے یا اپنی ایموشنل مینجمنٹ کے لیے کوئی کوچنگ لیتے ہیں، کوئی آپ تھیراپیز کرتے ہیں، یوگا کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اچھا، میں جب مجھے غصہ اوبویسلی آتا ہے، جب ایک کام آپ نے کسی کو سمجھایا، اسے کہا یار یہ کام کر دو، ٹھیک ہے، اور وہ اس طرح سے نہیں کرتا، اوبویسلی آپ کو غصہ آتا ہے. میں ٹرائی کرتا ہوں، میں خاموش ہو جاتا ہوں، ٹھیک ہے، یا پانی پی لیتا ہوں. اس طرح کی ایک دو چیزیں میں کر لیتا ہوں. یا جگہ چینج کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے، کہ ایک جگہ اگر میں بیٹھا ہوں تو میں باہر تھوڑی فریش ایئر میں چلے جاتا ہوں. تو اس طرح سے میں ٹرائی کرتا ہوں کہ میں خاموش رہوں، میں ریئیکٹ نہ کروں. جب میں ریئیکٹ کرتا ہوں تو پھر مسئلے مسائل آتے ہیں، یو نو. اچھا، کوئی ایسا سین ہوا ہے کہ آپ نے کسی کو جاب دی اور وہ کام نہیں ڈیلیور کر رہا، اور آپ نے اس کو کہا کہ بھائی آئی مین میں آپ کو جو ہے نا وہ ٹرمینیٹ کرتا ہوں، بیکاز آپ لیڈرشپ کی بات کر رہے ہیں نا، تو لیڈرشپ میں یہ بھی ہے کہ آپ کو کھوٹے سکوں کو بھی چلانا پڑتا ہے. جیسے وہ محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی میری جیب میں سارے کھوٹے سکے تھے اور میں نے ان کھوٹے سکوں سے کام لیا. تو کیا لیڈرشپ کی یہ بھی ایک کوالٹی ہوتی ہے کہ اگر آپ کی ٹیم میں ایسے کھوٹے سکے ہیں کہ جو نہیں چل رہے، تو آپ ان کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں، ان کو کوچ کرتے ہیں، ان کو امپاور کرتے ہیں، ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کرتے ہیں، اور الٹیمیٹلی آپ ان کو بھی اس قابل بنا دیتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے کام کریں؟ 2.5 سال سے میں کمپنی رن کر رہا ہوں، اور آج تک میں نے کبھی کسی کو فائر نہیں کیا، اور نہ ہی کوئی مجھے چھوڑ کے گیا ہے سچ میری ٹیم کے اندر سے. ایسا ہوتا ہے ٹیم کے اندر ہر طرح کا بندہ ہوتا ہے. کوئی پرو ایکٹیو اپروچ کے ساتھ کام کر رہا ہوتا ہے، کوئی بالکل ہی ڈل ہوتا ہے. اسکرو کرنا پڑتا ہے، اوبویسلی آپ کو کرنا پڑتا ہے. لیکن آپ کو بھی کوئی اسکرو کرتا ہے؟ مجھے کوئی اسکرو نہیں کرتا ہے سچ، لیکن کلائنٹس ضرور کرتے ہیں. اچھا، ویسے یہ آپ نے بڑی ایک روایتی سی اسٹیٹمنٹ دی ہے، مجھے کوئی اسکرو نہیں کرتا. آپ میرڈ ہیں، تو جو میرڈ حضرات ہیں ان کو تو یہ بات نہیں کرنی چاہیے کہ مجھے کوئی اسکرو نہیں کرتا. نہیں، وہ اب دیکھیں، میں تو پروفیشنلی بات کر رہا تھا نا، پرسنلی تو نہیں میں بات کر رہا تھا. تو وہ تو آپ کو پتہ ہے. اچھا، آپ ویسے بڑے ماشاء اللہ سیانے ہو گئے ہیں کہ آپ نے نا بات کو ساتھ ہی بدل دیا ہے. ویری ٹرو. گھر بھی جانا ہوتا ہے نا. ہاں، ویری ٹرو. اچھا بلال، مجھے یہ بتائیں کہ یہ فری لانسنگ انڈسٹری میں کون سی ایسی اسکلس ہیں، مطلب جہاں تک میرا نالج ہے، مجھے ایک ادارے نے انوائٹ کیا کہ جی ہمارے 50 بندوں کی ٹیم ہے، اور ہمیں کمیونیکیشن اسکلس پر، اسپیشلی جو ریٹن کمیونیکیشن ہے اس پہ ورک شاپ کروانی ہے. تو میں نے یہ دیکھا کہ ایز اے فری لانسر جو کمیونیکیشن اسکلس ہے اس کی اتنی امپورٹنس ہے کہ اگر آپ کو کمیونیکیٹ نہیں کرنا آتا تو آپ اپنا کلائنٹ بھی لوز کر رہے ہیں. اور اگر آپ کسی کلائنٹ کے ساتھ انگیج ہیں اور آپ نے اس کی بات کو پراپر سنا نہیں ہے، آپ نے اس کو سمجھا نہیں ہے، یو ڈیڈنٹ اپریہینڈ، اور آپ نے جب اچھے سے سمجھا نہیں ہے تو الٹیمیٹلی آپ کام بھی ڈلیور نہیں کریں گے، تو الٹیمیٹلی وہ آپ گرو نہیں کر پاتے. اور ہم جنرلی بھی دیکھتے ہیں کہ کمیونیکیشن اسکلس کو ہم مدر آف آل اسکلس کہتے ہیں، ہم اس کو کہتے ہیں یہ کنگ اسکل ہے. تو کمیونیکیشن اسکلس سمیت دیگر کون کون سی اسکلس ہیں کہ جو ایک فری لانسر کو اپنے ٹول باکس میں رکھنی چاہیے اور اسپیشلی اس پہ کام کیا جانا چاہیے؟ اچھا، بالکل آپ نے بالکل ٹھیک بات کی ہے. کمیونیکیشن ہم لوگ بریک ڈاؤن اگر کریں نا فری لانسنگ کیریئر کو،
تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں 20% ٹیکنیکل اسکل اینڈ 80% آپ کی کمیونیکیشن اسکل, مطلب اتنا بڑا اس کا ہم نے رکھا ہوا ہے, امپورٹنس اس کی رکھی ہوئی ہے کہ 80% یہ ہے. اگر ایک ایسا بندہ فری لانسنگ کر رہا ہے جس کی کمیونیکیشن بہت اچھی ہے اور اس کی جو ٹیکنیکل نالج اس کو بس ہاؤ نو ہے, وہ اس کے سکسیزفل ہونے کے زیادہ چانسز ہے ایز کمپیئر ٹو ایسا پرسن جس کی ٹیکنیکل نالج اس کے پاس بہت زیادہ ہے لیکن جو سافٹ اسکلز ہیں اس کی وہ اس پہ اس کی گرپ نہیں ہے. تو کمیونیکیشن کی تو نو ڈاؤٹ ایک بہت زیادہ امپورٹنس ہے. آپ خود دیکھیں نا, ایک بندہ ہے لیٹ سے مجھے میسج کر رہا ہے فائبر کے اوپر کہ مجھے یہ ایک کام آپ سے, یہ اسائنمنٹ ہے, ٹھیک ہے. اب ایک بندہ اتنی دور بیٹھا ہوا ہے اور میں نے اس کو پہلے ایک میسج میں ایک امپیکٹ کریٹ کرنا ہے کہ وہ, کیونکہ جب اس نے آپ کو میسج کیا اس نے 5-7 لوگوں کو میسج کیا ہے نا, تو وہ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ یار کیا 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 کوئی ٹیبل پہ میرے رکھ سکتا ہے, کیا مجھے وہ ویلیو ایڈ کر سکتا ہے جو پرسن ہے. تو آپ کے وہ میسیجز ہی وہ ایسی چیز ہوتے ہیں, آپ کی وہ ریٹن کمیونیکیشن ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ وہ جو اس ڈیل کو لاک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ویری ٹرو. یہ آپ نے $1 ملین کی بات کہی ہے کہ جو آپ کا فرسٹ امپریشن ہے کہ آپ اس کے ساتھ کیسے کنیکٹ ہوتے ہیں اور آپ اپنی ریٹن کمیونیکیشن سے اس کو کیا سبلیمنل میسج دیتے ہیں. اچھا بلال, اس میں میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی, بیکاز فری لانسنگ انڈسٹری میں یو ہیو ٹو انٹریکٹ ود foreign customers, clients, I mean people living in USA and UK and in western society. تو وہاں پہ obviously آپ کو انگلش لینگویج میں بات کرنی پڑتی ہے. تو ہمارے پاکستانیوں میں یہ ایک بہت بڑا انفیریٹی کمپلیکس ہے کہ جب بھی ہمیں انگلش بولنی پڑتی ہے تو ہمارے ذہن میں آئیڈیا ہوتا ہے کہ جی ہمیں کو بڑی گرامیٹیکلی ساؤنڈ انگلش بولنی ہے کہ جس میں جو ہے نا وہ ایس اور یس کی کوئی غلطی نہ ہو جائے. تو مطلب اگر دیکھا جائے تو ریشنیلٹی تو یہ بتاتی ہے کہ انگلش از اے مینس آف کمیونیکیشن, کہ آپ اپنی بات کو سمجھا سکیں, آپ بات کر سکیں. تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو ویڈیو کالز کرنی پڑتی ہیں یا آپ آڈیو کالز پہ اپنے کلائنٹس کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں, تو انگلش کا وربلی کتنا اچھا ہونا امپورٹنٹ ہے. کہ اگر ایک آدمی ہے وہ فری لانسنگ انڈسٹری میں ہے اور اس کی انگلش کمیونیکیشن اتنی اچھی نہیں ہے, تو وہ کیا مارکیٹ میں سسٹین کر سکتا ہے یا اس کو لازمی اس پہ فوکس کرنا چاہیے؟ دیکھیں, اگر ایک ایسا پرسن ہے جس کو سینٹینس میکنگ آتی ہے, میں ووکیبلری کی بھی بات نہیں کر رہا کہ رچ ووکیبلری ہو اور ایسے ہو ویسے ہو, جس کو سینٹینس میکنگ آتی ہے وہ سم ہاؤ سروائیو کر سکتا ہے. لیکن ایک بندہ جس کو سینٹینس میکنگ نہیں آتی, ٹھیک ہے, اور obviously وہ اگلے بندے کی نہ بات کو اس طرح سے پرسیو کر سکے گا اور نہ ہی اپنی بات کنوے کر سکے گا, ٹھیک ہے, تو اس کے تو چانسز نہیں ہیں. اس کو اس چیز کے اوپر کام کرنا ہی پڑے گا, ٹھیک ہے. دیر از نو ادر وے. آپ کو اس چیز کے اوپر کام کرنا ہی پڑے گا, اپنی کمیونیکیشن کے اوپر, اپنی انگلش کے اوپر آپ کو کام کرنا پڑے گا. کیونکہ دیکھیں USA کا جو کلائنٹ ہے, اس جو UK کا کلائنٹ ہے, ان کو اپنی لینگویج پہ سم ہاؤ آپ کہہ سکتے ہیں ایک پرائڈ ہے ان کی کہ ایک گلوبل لینگویج ہے, اور وہ ایسے بندے کو پریفر کرتے ہیں جو فلوئنٹ ہو, ٹھیک ہے. فلوئنسی ہونی چاہیے اور آپ کی سینٹینس میکنگ ہونی چاہیے. ووکیبلری ود ٹائم آپ کی جو ہے وہ امپروو ہوتی رہتی ہے. یا آپ کوئی کوچنگ کلاس لے سکتے ہیں, اینڈ اٹس ویری ایزی کہ آج کے دور میں تو آپ یوٹیوب پہ, جس کو میں دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی کہتا ہوں, آپ یوٹیوب پہ کلاسز لے سکتے ہیں. دیر آر سو مینی ٹیوٹوریلس کہ آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا. اچھا, جب بھی ہم فری لانسنگ کی بات کرتے ہیں تو کامن ایک پرسیپشن ہے کہ بھائی یہ ایک ہوائی روزی ہے. آئی مین کبھی آپ کے پاس بہت زیادہ کام ہے, کبھی آپ کے پاس کام ہے ہی نہیں, اور اگر آپ نے ایک ٹیم بلڈ کی ہوئی ہے اور آپ نے ان کی سیلریز بھی پے کرنی ہے. اور پھر میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے یونیورسٹی گریجویٹس آئی مین CS IT میں ڈگری کرنے کے بعد, سافٹ ویئر انجینئرنگ کرنے کے بعد جب وہ فری لانسنگ میں آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو کام ہی نہیں مل رہا, اور وہ دل برداشتہ ہو جاتے ہیں. تو اگر ایک نوجوان فری لانسنگ انڈسٹری میں آتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہو کہ کتنے % چانسز ہوتے ہیں کہ وہ اس انڈسٹری میں اپنا نام بنا سکتا ہے؟ کیا ہر کوئی بنا سکتا ہے یا اس پہ کوئی اسپیشل ٹولز, ایکسپیرینسز اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جس پہ آپ کو اسپیسیفکلی کام کرنے ہیں تو پھر ہی آپ اس انڈسٹری میں کامیاب ہو پائیں گے؟ 2 کویشچن آپ کی طرف سے آگے, میں پہلے کویشچن کو آنسر کر دیتا ہوں. پہلا کویشچن آپ کا یہ تھا کہ ہوائی روزی کے بارے میں نا. اچھا, ہوائی روزی کیوں کہا جاتا ہے؟ بیسیکلی فری لانسنگ کے اندر ہوتا یہ ہے کہ لیٹ سے آپ کام کر رہے ہو, ٹھیک ہے, کسی منتھ آپ کو زیادہ کام آ جاتا ہے, کسی منتھ تھوڑا کام ہو جاتا ہے. اب اٹس لائک اے بزنس, ٹھیک ہے. لیٹ سے کیونکہ آپ اگر آپ انالائز کریں نا
تو ہوتا یہ ہے کہ جس مہینے آپ کے پاس 1 لاکھ کی آپ نے انکم کر لی, آپ اپنے جو ایکسپینسز ہیں نا آٹومیٹکلی 1 لاکھ پہ لے جاتے ہیں. آپ کو لگتا ہے بھائی میں تو اب 1 لاکھ ہی کماؤں گا, ٹھیک ہے. آپ گھر بھی کہتے ہیں میں تو 1 لاکھ روپیہ کمانے لگ گیا ہوں, ٹھیک ہے. اگلے مہینے اگر آپ 20 پہ چلے گئے تو آپ کیا کرو گے, ٹھیک ہے. اور یہ چیز آپ کو انڈرسٹینڈ کرنی پڑے گی, اس میں اسٹیبلٹی آپ کو لانی پڑتی ہے. اس میں اسٹیبلٹی خود نہیں آتی, آپ کو اپنے کلائنٹ جو ہے وہ مینٹین کرنے پڑتے ہیں کہ کلائنٹیج آپ کی خراب نہ ہو, ٹھیک ہے. اور آپ نے اگر اپنے کلائنٹیج خراب کر دی, اپنی پروفائل خراب کر دی, اپنی ریٹنگس کے اوپر آپ نے کمپرومائز کر لیا, یہ وہ چیزیں جن پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. تو پھر تو آپ فری لانسنگ آپ کے لیے ہے ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. پھر تو آپ نے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک دم آپ نے چھکا لگایا, آپ آؤٹ ہو گئے اور آپ کو کہ یار یہ کیا فضول ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر آپ کو کام کرنا پڑتا ہے کہ آپ کی ایک اسٹیبل انکم جنریٹ ہو. اور اس کے لیے یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں پہ فری لانسنگ کو سمجھا جاتا ہے فری لانسنگ از اکول ٹو فائیور, ٹھیک ہے, کہ بھائی فائیور ہے. ایسا نہیں ہے, فائیور سے آگے اور بھی بہت سارے پلیٹفارمس ہیں, آپ ان پلیٹفارمس پہ جائیں, آپ لوکل کلائنٹس پہ اوپر کام کریں. ایسا نہیں ہے لوگ اپنی پوری کمپنیز چلا رہے ہیں, کوئی وجہ ہے کہ وہ چلا رہے ہیں نا. تو ایک تو یہ چیز ہے, پہلا کویسچن تو پہلا تو یہ ہے. اور سیکنڈ جو آپ کا تھا کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کس طرح سے دیکھیں, اس کے لیے مجھے لگتا ہے کہ ایک پراپر ایک روڈ میپ ان کے پاس ہونا چاہیے کہ ڈگری کے بعد یا جو بھی اسکل ہے اس کے بعد آپ انٹرنشپ کہیں کریں, اس کے بعد آپ جاب اگر کرنی ہے پھر آپ فری لانسنگ پلیٹفارم کے اوپر جمپ کریں, ٹھیک ہے. اور جب آپ جمپ کریں گے تو آپ کے پاس ان ڈیپتھ نالج ہوگا, آپ کلائنٹ کو اچھے سے جو ہے وہ مینیج کر سکتے ہیں اور اس کو اچھے سے اپنی جو بات ہے وہ کنوے کر سکتے ہیں, اور وہ اس کو ڈلیور وہ چیز کر سکتے ہیں جو وہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوگا, ٹھیک ہے. جب اس کی ایکسپیکٹیشنز ایکسیڈ ہوں گی تو ورڈ آف ماؤتھ سے آپ کا بزنس آپ کو اور ملے گا. لیٹس سے اگر میں کسی کو اچھا کام کر کے دیتا ہوں تو اپنے سرکل میں obviously کہے گا کہ یار یہ میں نے بندہ تھا, یہ مجھے فائیور پہ ملا تھا, بڑا اچھا کام کیا ہے, آپ بھی اس سے کرواؤ. تو اس طرح سے آپ کی کلائنٹیج بلڈ ہوتی ہے. جب اس طرح کا ایک سینیریو بن جاتا ہے, آپ کے ساتھ لوگ کنیکٹ ہوتے ہیں تو آپ بڑی اچھی ایک اسٹیبل انکم کما سکتے ہیں. ادروائز اٹس ناٹ پاسبل. اور آپ نے ایک بات اور پوچھی تھی کہ کیا ہر بندہ کوئی فری لانسنگ کر سکتا ہے. میرے نزدیک میں یہ بات کرتا ہوتا ہوں کہ ہر بندہ فری لانسنگ کر سکتا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ہر بندہ فری لانسنگ نہیں کر سکتا. جب آپ کہتے ہیں کہ جی ہر بندہ فری لانسنگ کر سکتا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس کی کوئی بھی فیلڈ ہو, ٹھیک ہے, وہ لائر ہے وہ بھی کر سکتا ہے, وہ اکاؤنٹنگ میں ایکسپرٹ ہے وہ بھی کر سکتا ہے, وہ ٹیچر ہے, کوئی ٹیچر ہے وہ بھی کر سکتا ہے. ہر فیلڈ کا بندہ فری لانسنگ کر سکتا ہے. وین آئی سے کہ ہر بندہ فری لانسنگ نہیں کر سکتا تو میں ان لوگوں کو ریفر کر رہا ہوتا ہوں کہ جن میں سیلف لرننگ نہیں ہے, ٹھیک ہے, جن میں سیلف انالیسز نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور سیلف مینجمنٹ نہیں ہے. یہ مجھے لگتا ہے یہ 3 کی ایٹریبیوٹس ہیں کوئی بھی اچھے فری لانسر اور کے لیے. یہ بلال یہ صرف فری لانسنگ کے ریلیٹڈ نہیں ہے, یہ اوور آل بھی اگر آپ بات کریں تو جو کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ ہے اٹس موسٹ امپورٹنٹ. دا مومنٹ یو ہیو اسٹاپ لرننگ آپ کی ڈیتھ ہے, بالکل ایسے آپ اسٹیگننٹ ہے, آپ گرو نہیں کریں گے, تو اٹس ویری امپورٹنٹ. بالکل. اچھا بلال, آپ نے ریٹنگ کی بات کی, تو جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کہ مارکیٹ میں آپ کو ہر قسم کا بندہ ملتا ہے, آپ کو ایسے لوگ بھی ملتے ہیں جو ایموشنلی امبیلنس ہوتے ہیں, جو غصے میں آ کے آپ کو غلط ریٹنگ دے دیتے ہیں یا غلط فیڈ بیک دیتے ہیں. تو آپ کو کبھی کسی ایسے کلائنٹ سے واسطہ پڑا کہ جس کا کام آپ نے بڑی ایکسیلنس کے ساتھ کیا اور اس کے باوجود اس نے آپ کو غلط ریٹنگ دی ہو, اور یہ جو غلط ریٹنگس ہیں اوبیسلی یہ بہت میٹر کرتی ہیں. آپ لیٹس سپوز کہ ٹاپ ریٹڈ سیلر ہیں اور اگر آپ کو 2-3 ایسے کلائنٹس مل جاتے ہیں تو آپ کی وہ جو ریٹنگ ہے وہ کافی متاثر ہوتی ہے. تو اگر کسی کو ایسے کلائنٹ سے واسطہ پڑے تو پھر وہ اس کو کیسے کمبیٹ کر سکتا ہے؟ دیکھیں فری لانسنگ کے اندر جو ریٹنگ پہ ہی ہم چل رہے ہوتے ہیں, مطلب اگر آپ کی ریٹنگس خراب ہوتی ہے تو اوبیسلی آپ کی پروفائل جو ہے فائیور یا آپ پر جو ہے وہ ڈی رینک کر دیتا ہے, اور آپ جو آپ کا لیول آپ کو ملا ہوا ہے فائیور کے اوپر یا اپر کے اوپر تو آپ ڈیموٹ بھی ہو جاتے ہو نا. تو اس کے اوپر تو اوبیسلی ہمیں کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. اب 2 چیزیں ہو جاتی ہیں اس کے اندر. ایک تو یہ ہے کہ اگر مسئلہ ہوتا ہے سم ہاؤ آپ کی اینڈ پہ نا, اگر آپ کے اینڈ پہ ہے تو آپ اس کو ٹرائی کریں کہ آپ ریزولو کریں, کلائنٹ کو کمیونیکیٹ کریں, کیونکہ دیکھیں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ کیونکہ کمیونیکیشن کی ایسی ایک چیز ہے کہ آپ پھنس بھی گئے ہو, آپ نے بہت غلط بھی کر دیا, اگر آپ نے اپنا جو اوریجنل جو بھی مسئلہ تھا اگر آپ نے کلائنٹ کو کنوے کر لیا دے ول انڈرسٹینڈ, ٹھیک ہے, تو آپ اس طرح سے ایک تو بچ سکتے ہیں. سیکنڈ, اگر کلائنٹ کے اینڈ پہ مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, تو اس کیس کے اندر بھی آپ کو کرنا پڑے گا تھوڑا سا کمپرومائز نا,
کہ اگر کلائنٹ. اچھا اس میں مجھے کسی نے بتایا کہ اب آئی ڈونٹ نو کہ یہ بات درست ہے غلط ہے, کسی نے کہا کہ جو نئے نئے فری لانسنگ انڈسٹری میں آتے ہیں اور انٹرنیشنل سائٹس پر کام کرتے ہیں تو وہ پیڈ فیڈ بیک پہ لے رہے ہوتے ہیں کہ یار میں نے لیولس کو اچیو کرنا ہے تو آپ اتنے پیسے لے لیں اور مجھے اچھا فیڈ بیک دے دیں. تو کیا یہ بھی چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں؟ ہاں, اس کو ہماری فیلڈ میں کہا جاتا ہے VVRO. ٹھیک ہے, اچھا اس کو تھوڑا آپ بریک کریں کہ کیا ہے یہ VVRO؟ آئی گیس مجھے لگتا ہے کہ ویری ویری ریئل آرڈرس, مطلب اس طرح سے انہوں نے بنایا ہوا ہے جی, یہ ریئل آرڈرس ہم دیں گے. اس طرح کے لوگ ہیں جو آرڈرس سیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل اگر میں فری لانسر ہوں, کوئی ABC کوئی پرسن ہے, وہ کہے گا کہ میں تمہیں آرڈر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, تم لیٹ سے $5 کا میں تمہیں آرڈر دوں گا, $60 مجھ سے فائیور لے گا اور $2 میں تم سے لوں گا کیونکہ میں تو تمہیں ریٹنگ دے رہا ہوں. اب مجھے لگتا ہے کہ اس چیز کو اوائڈ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اس کی ریزن یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی فائیور کی جو اپڈیٹ آئی ہے اس کے اوپر فائیور نے اتنے اکاؤنٹس اڑائے ہیں. انہوں نے یہ نہیں دیکھا یہ بندہ 3 سال سے کام کر رہا ہے, 5 سال سے کام کر رہا ہے, انہوں نے اکاؤنٹس اڑائے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے نا, دیکھیں ایک پلیٹ فارم ہے, انہوں نے ایک پلیٹ فارم بنایا ہوا ہے, آپ نے ایک لوپ ہول ڈھونڈا ہے اس میں اور آپ نے کہا جی یہ ایک طریقہ ہے کہ اس سے ہم ریٹنگس لیتے ہیں اور ہماری پروفائل اوپر جانا شروع ہو جائے گی. وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی بھی پوری ٹیم ہے, انہوں نے بھی فائنڈ آؤٹ کیا کہ یہ ABC بندہ ہے, یہ 50 لوگوں کو آرڈر دے رہا ہے اور 50 کے 50 لوگوں سے یہ سیٹسفائی بھی ہے اور ان کو پازیٹیو ریٹنگ بھی دے رہا ہے. اور بعد میں جو پرائیویٹ فیڈ بیک, ایک 2 طرح کے فیڈ بیک فائیور لیتا ہے کلائنٹ سے. ایک ہوتا ہے پبلک فیڈ بیک, کہ پبلک فیڈ بیک اس طرح سے ہوتا ہے کہ آرڈر کمپلیٹ ہوا ہے تو فائیور کہتا ہے اس کو ریٹنگ دو 5 اسٹارز میں سے جتنے بھی, اور کوئی بھی کمنٹ لیو کرو. اس کے بعد فائیور ایک پرائیویٹ فیڈ بیک لیتا ہے کہ بھائی تم خوش ہو نا, تمہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, کیونکہ فائیور کے لیے کلائنٹ ہی اس کے لیے سب کچھ ہے. ٹھیک ہے, وہ اس سے پوچھتا ہے بھائی تمہیں کوئی مسئلہ تو نہیں, کوئی مسئلہ ہے تو بتا دو, ہم اس سے نہیں بتائیں گے, ہمیں یہ ہمارے آپس کی بات ہے. ٹھیک ہے, تو اس پہ بھی آپ کی پروفائل ڈیپینڈ مجھے اس پر آئیڈیا نہیں. ہاں, یہ ایک پرائیویٹ فیڈ بیک جو ہے نا وہ فائیور لیتا ہے کلائنٹ سے نا, کہ آپ کو سیٹسفائی ہو اس کی سروس سے, اور اس پہ بہت چیزیں ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے آپ کے پروفائل کی. اور وہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ بندہ یہ 50 لوگوں کو آرڈر دیا, 50 کو اس نے پرائیویٹ فیڈ بیک بھی 5 اسٹار دیا ہے, نہ کوئی چینجز مانگی ہیں نہ کچھ. وہ پھر اس طرح کے لوگوں, اس پرسن کا بھی اکاؤنٹ بند ہوتا ہے اور جن کو اس نے آرڈرس دیے ہوتے ہیں ان کے بھی اکاؤنٹ جو ہے وہ ریسنٹلی فائیور نے سارے اڑائے ہیں. اگر آپ نئے ہو اور آپ چاہ رہے ہو کہ ہماری پروفائل پہ کچھ پازیٹیو ریٹنگز آئیں تو آپ جینوئن طریقے سے لو, آپ کام کریں, آپ فیس بک پہ لوگوں کو ریچ آؤٹ کریں کہ یار یہ میں سروس دے رہا ہوں مجھ سے لو. آپ انسٹاگرام پہ ریچ آؤٹ کریں, اپنے ریلیٹیوس کو ریچ آؤٹ کریں کہ یار یہ میں کام دے رہا ہوں مجھ سے لو, ہاں آرڈر آپ فائیور پہ دے دو. ٹھیک ہے, میری ایک ریٹنگ آ جائے گی اور میں آپ کو کام ڈلیور وہاں کر دوں گا. یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ ٹپ بتائی ہے کہ ضروری نہیں کہ آپ صرف ان آن لائن سائٹس پر ہی آرڈرس لے رہے ہوں, آپ اپنے پروفائل کو جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمس ہیں وہاں پہ آپ اس کو مارکیٹ کریں اور وہاں سے آپ آرڈرس لیں. اچھا میں نے پچھلے دنوں آئی انوائٹیڈ ان مائی پوڈ کاسٹ آئی اسپیشلسٹ, اور وی ٹاکڈ آن آئی کیئر, پریونٹیو میئرس اینڈ اٹس کیور, اینڈ وی فاؤنڈ کہ دیر آر سو مینی فری لانسرس کے جو آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری جو نیئر سائٹڈنیس ہے, جو قریب کی نظر ہے وہ خراب ہو رہی ہے, ہماری دور کی نظر خراب ہو رہی ہے. اور پھر ڈیجیٹل آئی اسٹرین ایک بہت بڑا ایشو ہے فری لانسرس کو, بیکاز آپ کا جو اسکرین ٹائم ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو آپ کیا سجیسٹ کرو گے؟ ایک تو اپنا ایکسپیرینس بتائیں کہ آپ اپنے اسکرین ٹائم کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے کیا گرین ٹائم بھی رکھا ہوا ہے, اور دوسرے نمبر پہ ایک چیز یہ بھی ہے وین اٹ کمس اباؤٹ جنرل ہیلتھ. تو میں ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا کہ اگر ایک شخص بیٹھے بیٹھے 7 سے 10 سگریٹ پیتا ہے اور اگر ایک شخص مسلسل 2 گھنٹے بیٹھ کے کام کر رہا ہے تو وہ دونوں برابر ہیں. آئی مین جتنا نقصان ایک چین اسموکر اٹھا رہا ہے 1 گھنٹے میں 2 گھنٹے میں اسموکنگ سے, اتنا ہی نقصان مسلسل بیٹھنے والے بندے کو ہے. تو فری لانسرس تو بڑی ٹکٹکی لگا کے کانسٹنٹلی 8-10 گھنٹے بیٹھے ہوتے ہیں. اور پھر اس میں ہم نے ایک اور بھی چیز دیکھی کہ بہت سے فری لانسرس یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے سر میں درد ہے, پٹھوں میں درد ہے, اور اس قسم کے پرابلمس آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو آپ نے اس کا کوئی کاؤنٹر بھی رکھا ہوا ہے؟ اپنی جو آپ کی ہیلتھ ہے آپ اس کو کیسے مینٹین کر رہے ہیں؟
اچھا پہلے تو جو انڈیویجول فری لانسرز ہیں جو گھر پہ بیٹھ کے کام کرتے ہیں تو ان کے زیادہ ایشوز اس لیے ہیں کہ وہ نا بیڈ پہ لیٹے ہیں اور کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, رضائی کے اندر ہے کام کر رہے ہیں. تو اگر تو آپ ایک اسپیشل پوسچر کے ساتھ, ایک خاص پوسچر کے ساتھ بیٹھتے ہو, چیئر کے ساتھ, کمفرٹیبل چیئر پہ بیٹھتے ہو, تو وہ اس میں اور ایک بیڈ پہ لیٹا ہوا جو کام کر رہا ہے اس میں ایک ڈفرینس تو ہے نا. تو ایک تو اس چیز پہ بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ جہاں ہم ارننگ کر رہے ہیں تو ہمیں اپنے جو ورک اسپیس ہے, ایون اگر آپ گھر میں بھی کریٹ کر رہے ہو تو اس پہ بھی ہمیں وی ہیو ٹو اسپینڈ منی آن دیٹ. سیکنڈ, ہمیں ہماری لائف کے اندر کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ہونی چاہیے. جیسے میں ٹیبل ٹینس میں کھیلتا ہوں, بیڈمنٹن کھیلتا ہوں. ٹیبل ٹینس موسٹلی میں زیادہ کھیلتا ہوں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ میں نے آفس میں بھی رکھا ہوا ہے تاکہ جو امپلائیز بھی ہیں وہ بھی ان فری ٹائم جو ہے وہ کریں. تو یہ ایکٹیویٹی ایسی ہوتی ہے کہ آپ کو جو جیسے آپ نے بتایا کہ ایک مسلسل اگر ایک بندہ بیٹھ رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ 2 گھنٹے بعد 1 گھنٹے بعد وہ اٹھے کسی بھی کام کے لیے یا ویسے ایک واک کے لیے. تو یہ چیز ہم نے ایک ایڈ کی ہوئی ہے. اور ایک ڈسٹینس کے ساتھ لیپ ٹاپ کی اسکرین کو ایک ہائٹ پہ ہم ایڈجسٹ کرتے ہیں تاکہ جھکنا بہت زیادہ نہ پڑے, اور اس طرح یہ کچھ کی ہوئی ہیں. اچھا, اس میں میری طرف سے ایک مفت میں ٹپ ہے آپ کے امپلائیز کے لیے کہ گوگل سمیت دنیا کی جتنی بڑی بڑی آئی ٹی کمپنیز ہیں وہ کیا کرتی ہیں کہ انہوں نے کیلولا کا کلچر اپنی کمپنیز میں رکھا ہوا. جیسے حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی آپ لنچ کرنے کے بعد آپ تھوڑی دیر کے لیے نیپ لے لیں. تو وہ جب آپ کیلولا کرتے ہیں, نیپ لیتے ہیں, تو آپ مینٹلی فزیکلی ریجوینیٹ ہو جاتے ہیں. بیکاز جب آپ صبح اٹھتے ہیں, صبح اٹھ کے آپ کام کرتے ہیں تو 12 بجے کے بعد مائنڈ سائنسز یہ کہتی ہے کہ آپ کے جو نیورل کنیکشنس ہیں, جو آپ کی باڈی ہے وہ آئی مین تھک جاتی ہے, آپ ایگزاسٹ فیل کرتے ہو. لیکن اگر آپ خود کو ریجوینیٹ کرنا چاہتے ہو مینٹلی فزیکلی تو آپ نیپ لے لیں. تو آپ کیا کرو کہ آپ ایک صوفہ کم بیڈ آفس میں رکھیں اور جو ایک ٹائم رکھ لیں, اس ٹائم میں جو ہے آپ کے امپلائیز تھوڑی دیر نیپ. وہاں تو پھر میں ہی آپ کو سویا ملوں گا ہر ٹائم. نہیں آپ نہیں سوئیں, آپ گھر سویا کریں, آپ آفس میں مت سوئیں. اور دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ ایک جنرل کویسچن ہے کہ ورک لائف بیلنس کی ایک تھیوری ہم بڑی کامن پڑھاتے ہیں بیوروکریسی میں, کارپوریٹ سیکٹر میں, کہ بھئی لائف کی جو ڈومینس ہیں, کریئر ہے, فیملی, سوشل, ہیلتھ, یور می ٹائم, یہ ایک بڑا بیلنسڈ وے سے لے کے چلنا چاہیے. آپ نے آفس کو گھر نہیں لے کے جانا اور گھر کے مسائل کو آفس نہیں لے کے جانا. اور دیر مسٹ بی اے می ٹائم کہ جس میں صرف آپ ہوں اور آپ کے ساتھ بھی آپ ہوں, رائٹ. جیسے وہ ایک بڑا جملہ وائرل ہوا تھا کہ میں ہوں اور میرے ساتھ بھی میں ہوں. تو وہ جو می ٹائم ہے وہ آپ کی مینٹل ہیلتھ کے لیے, فزیکل ہیلتھ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. تو فری لانسرز کا میں دیکھتا ہوں کہ جو گورا ہے وہ تو رات کے وقت, چونکہ ٹائم زون ڈفرینٹ ہے, پاکستان میں اگر دن ہے تو وہاں پہ رات ہے, تو آپ اس چیز کو کیسے مینیج کر رہے ہو کہ جب سب سو رہے ہیں اور آپ جاگ رہے ہیں, اور ہاؤ تھنگس گوئنگ آن؟ دیکھیں اٹس پارٹ آف آور جاب, کیونکہ میں اگر اپنا بتاؤں تو ہمیں رات کو اوبیسلی جاگنا پڑتا ہے کیونکہ کمیونیکیٹ کرنا ہے نا کلائنٹ کے ساتھ, جو بھی چیزیں ہیں جو پوچھنی ہے یا کوئی بھی نیا کلائنٹ اٹیچ کرنا ہے تو ہمیں اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کے لیے رات کو سم ہاؤ جاگنا ہی پڑتا ہے کیونکہ ورکنگ آورز ریورس ہیں. تو میں تو 3-4 بجے تک میں ہوتا ہوں, میں جاگ رہا ہوتا ہوں کیونکہ اب یہ کرنا ہے. لیکن یہ ہے کہ میں صبح آفس لیٹ جاتا ہوں, اپنی جو میری 8 گھنٹے کا سلیپ ٹائم ہے وہ مسٹ ہے, میں اس پہ کمپرومائز نہیں کرتا. اپنی جو 8 گھنٹے کی نیند ہے, ٹھیک ہے, جب میں سوتا ہوں میں فون سائلنٹ پہ لگا کے ہر چیز کی, میری نیند جو ہے وہ کمپرومائز نہ ہو اور اس کے اوپر میں پورا فوکس کرتا ہوں. اس کے علاوہ ویکینڈس کے اوپر میں ٹرائی کرتا ہوں کہ میں بالکل کام نہ کروں, ٹھیک ہے, فیملی کو ٹائم دوں اور باہر. اچھا, یہ جو آپ نے کہا ہے آپ رات 3-4 بجے تک کام کرتے ہیں تو اس سے فیملی لائف نہیں ڈسٹرب ہوتی؟ بیگمات کا تو ایک ہی, بیگم کا تو ایک ہی شکوہ ہوتا ہے کہ جی آپ مجھے ٹائم نہیں دیتے. تو یہ تو پھر آپ کو بڑا سفر کرنا پڑتا ہے. ابھی تو ماشاء اللہ آپ فادرہڈ میں بھی آ گئے ہیں, تو ابھی تو منا بھی رویا کرے گا اور پھر سارا سین, تو اس سارے سین میں نہیں وہ سم ہاؤ ایسا نہیں ہو رہا ہوتا کہ 3-4 بجے آپ مسلسل کام, کیونکہ یہ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے کمیونیکیٹ ہی کرنا ہے نا, یہاں کوئی میٹنگ ہے, کوئی لائٹ, یا آپ نے چیٹ کرنی ہوتی ہے کلائنٹ کے ساتھ. تو اس کے اندر یہ ہے کہ وہ بیلنس کے, میری وائف جو ہے وہ بڑی کمپرومائزنگ ہے اس لحاظ سے, اس کو بھی پتہ ہے کہ کام ہے, تو وہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر. اور ویسے بھی بیبی نے بھی تو جگانا ہے نا 3-4 بجے تک, تو ہم خود ہی جاگ رہے ہیں. اوکے, گڈ.
اچھا لاسٹ پہ میں 2 چیزیں آپ سے پوچھوں گا. ایک چیز تو میں پوچھوں گا کہ پاکستان میں ہر سال 20 لاکھ نوکریاں چاہیے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یوتھ میں ایک بڑی سینس آف ڈیپریویشن ہے. دیر آر سو مینی کنسلٹنٹس, کہیں نہ کہیں وہ آن بورڈ ہوتے ہیں اور میں جب دیکھتا ہوں کہ ان کے آفیسز میں ایک تانتا بندھا ہوا ہے, ہزاروں نوجوان آ رہے ہیں, بھائی ہمیں اتنے پیسے پکڑے ہیں, آسٹریلیا, یو کے, کینیڈا بھیجتے ہیں, اور لوگ امیگریشن کی طرف بھی آ رہے ہیں. میں لاسٹ ٹائم بھی کوٹ کر رہا تھا کہ پائٹ کا سروے ہوا اور اس سروے میں پتہ چلا کہ پاکستان میں 35 to 38% نوجوان ایسے ہیں جو ملک چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں, اور 2022 میں 700,000 پلس, 7,65,000 نوجوان ایسے ہیں, اور جس میں بہت سے پروفیشنلس ہیں کہ جو باہر جا چکے ہیں اور برین ڈرین ہو رہا ہے. تو اس سارے کے سارے سینیریو میں جو پڑھی لکھی یوتھ ہے اور جو ہماری یوتھ ایسی ہے جو ایجوکیٹ نہیں ہے, آپ ان کو کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ انٹرنیٹ کے اندر ایک بہت زیادہ پاور ہے. ایک لیپ ٹاپ کے تھرو آپ وہی اپرچونیٹیز لے سکتے ہو جو ایک یو ایس میں بیٹھا ہوا بندہ لے سکتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کو اس طرح سے یوٹیلائز نہیں نہ کرتے. یوتھ میں اگر آپ دیکھ لیں تو ہر بندہ ٹک ٹاک پہ لگا ہوا ہے, یوٹیوب پہ فضول ہم جو ہے وہ ڈرامہ اور یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں. تو کیوں ہم لرننگ کیوں نہیں کر سکتے؟ مطلب خود سے کوئی کورس کیوں نہیں کر سکتا؟ خود سے کیوں میں یوٹیوب پہ کوئی چیزیں نہیں سیکھ سکتا کہ کس طرح سے میں لیپ ٹاپ یوز کر کے یا انٹرنیٹ یوز کر کے اس کا پازیٹیو یوز کیوں نہیں کر سکتا؟ تو ایک تو یہ چیز ہے جس کے اوپر ہمیں کام کرنا پڑے گا, اور سیکنڈ ڈائریکشن کی بھی امپورٹنس ہے کہ یوتھ کے پاس وہ ڈائریکشن نہیں ہے, ان کو لگتا ہے کہ باہر جانا ہی ایک حل ہے, ٹھیک ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ جتنے لوگ جن کے پاس اسکل سیٹ کوئی آ جاتا ہے تو ان کے پاس اتنی ہی ایکول اپرچونیٹیز ہیں جتنا امریکہ میں یا یو ایس میں یو کے میں بیٹھا ہوا پرسن ہے اس کے پاس ہے. تو آئی گیس دس از سم تھنگ وی شوڈ. اچھا, آپ نے $1 ملین کی بات کی ہے. میں اس فورم کے توسط سے تمام نوجوانوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یار فار گاڈ سیک, آپ کی بات کو میں سیکنڈ کرتے ہوئے اس کو آگے بڑھاؤں گا کہ یار آپ لوگ نیٹ فلکس دیکھیں, آپ یوٹیوب پر سانگس بھی سنیں, آپ سیریز بھی دیکھیں, ڈرامہ سیریز بھی دیکھیں, موویز بھی دیکھیں, لیکن فار گاڈ سے کہ اگر آپ معمولی پڑھے لکھے ہیں تو آپ خود کو کسی نہ کسی اسکل سے امپاور کریں. آپ ایک اسکل پکڑیں, آپ کاپی رائٹنگ پکڑ لیں, آپ کوڈنگ پکڑ لیں, آپ ویب ڈیولپمنٹ, گرافک ڈیزائننگ, ویڈیو ایڈیٹنگ پکڑ لیں. آپ دیکھیں نا بلال کہ میں آپ سے پرسنل شیئر کرتا ہوں کہ جب ہم نے یہ پوڈ کاسٹ سیریز اسٹارٹ کرنی تھی تو ہمیں کوئی ویڈیو ایڈیٹر نہیں مارکیٹ میں مل رہا تھا. تو ایک ویڈیو ایڈیٹر اچھا خاصا پیسہ کما لیتا ہے. آپ کسی ایک اسکل کو پکڑیں, آپ اس میں خود کو ماسٹر کریں, اور اس اسکل کو سیکھنے کے لیے آپ کو MIT, ہارورڈ, آکسفورڈ, اسٹینفورڈ جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ یوٹیوب پہ سیکھیں. آپ ڈیجی اسکل ایک ویب سائٹ ہے, وہاں پہ ڈھیروں ٹیوٹوریلس پڑے ہوئے ہیں, وہاں پہ لیکچرس پڑے ہوئے ہیں. آپ صرف یوٹیوب پر جسٹ لکھیں کہ بھائی ہاؤ ٹو لرن ویڈیو ایڈیٹنگ, تو آپ کو لاکھوں ویڈیوز مل جاتی ہیں. آپ یوٹیوب پر یہ سب اسکل سیکھ سکتے ہیں. کسی ایک اسکل کو سیکھ کے اس میں ماسٹری کریں, اپنے آپ کو لوکل مارکیٹ میں لانچ کریں. آپ کو کسی سینیٹر, MP, MNA کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے نوکری دو. آپ کے پاس اسکل ہے, آپ کے گھر میں انٹرنیٹ ہے, آپ کے پاس ایک لیپ ٹاپ ہے, تو آپ گھر بیٹھے ڈالرز کما سکتے ہیں, بجائے اس کے کہ آپ یورپ, امریکہ جا کے وہاں پر آپ آڈس جاب کریں, آپ فیملی سے دور رہیں, اور الٹیمیٹلی پھر پرابلمس یہی ہیں کہ آپ وہاں سے پیسہ کما کے بھی پاکستان آ رہے ہوتے ہیں. بالکل. تو کیوں نہ ہم پاکستان میں رہتے ہوئے اس ملک کے لیے کنٹریبیوٹ کریں. آخری بات یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ لاسٹ فیو ایئرس میں ایک کلچر ڈیولپ ہوا ہے کہ اسلام آباد میں, لاہور میں, بگ سٹیز میں IT پروفیشنلز جو ای کامرس انڈسٹری سے ایسوسیٹ لوگ ہیں, ان کے لیے کانفرنسز, سیمینارز آرگنائز کیے جاتے ہیں, ان کی سروسز کو ایکنالج کیا جاتا ہے, اپریشیٹ کیا جاتا ہے. تو یہ جو اس قسم کی کانفرنسز ہیں یہ کتنی ہیلپ فل ہوتی ہیں نئے آنے والوں کے لیے, اور جو موجودہ فری لانسرز اس انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں؟ میرے نزدیک اس طرح کی کانفرنسز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتی ہیں, ان اے سینس کہ جو نیا فری لانسر ہے اس سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ اچھا IT میں یہ لوگ کیا پرفارم کر رہے ہیں. اس طرح سے پتہ چلتا ہے نا کہ یار فلاں بندہ ہے وہ یہ کام کر رہا ہے اور اس نے اتنے ڈالرز کمائے ہیں. تو ایک موٹیویشن, سینس آف موٹیویشن بھی آتی ہے کہ یار اچھا لوگ یہ کام کر بھی رہے ہیں. اور آپ جو ان سارے سیمینارز کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے نیٹ ورکنگ, ٹھیک ہے, نیٹ ورکنگ کی جائے. اور لوگ جاتے ہیں
لیکن اگین اب اس میں سیمینار کی غلطی نہیں ہے کہ ایک بندہ وہاں جا رہا ہے اور وہ وہاں صرف سیلفیز لینے اور تصویریں بنانے جا رہا ہے, تو اس میں اس سیمینار کی تو غلطی نہیں ہے. سیمینار نے یا جو بھی ایک آرگنائزیشن ہے یا جو بھی ایک پلیٹ فارم آپ کو دیا ہے نا, انہوں نے آپ کو ایک پلیٹ فارم دیا ہے, وہاں پہ آپ نیٹ ورکنگ کریں, اپنا جو بھی اگر آپ کی کوئی اسکل ہے آپ اس کو بتائیں لوگوں کو کہ یار دس از واٹ آئی ڈو, اپنے بزنس کارڈ شیئر کریں اور ایک کانٹیکٹ. اور ایک یہ آپ نے $1 ملین کی بات کی ہے کہ موسٹ امپورٹنٹلی یو ہیو اے پلیٹ فارم کہ جہاں پہ آپ نیٹ ورکنگ کر سکتے ہیں. یور نیٹ ورک از یور نیٹ ورتھ. بالکل. اور وہ جیسے ڈینیل گولمین کہتا ہے نا کہ عملی زندگی میں جو آپ کی ٹیکنیکل اسکلس ہیں ان کا کامیابی کے حوالے سے رول صرف 15 to 20% ہے. 80% رول یہ ہے کہ آپ کی نیٹ ورکنگ کتنی اسٹرانگ ہے, آپ کتنے سوشل جینیس ہیں, بیکاز یہی لوگ آپ کو کہیں نہ کہیں بزنس دے رہے ہوتے ہیں. تو تھینک یو ویری مچ بلال فار یور پریشیس ٹائم, اینڈ آئی ہوپ کہ جو آج کا پوڈ کاسٹ ہے یہ ہمارے نوجوانوں کی لائف میں ایک ویلیو ایڈ کرے گا. اور آئی بلیو کہ آپ جیسے نوجوان ملک کے لیے ایک بیک بون کی حیثیت رکھتی ہیں, بیکاز یو پیپل آر جنریٹنگ لاٹ آف ریونیو. اور جب ہم اکنامک کرنچ کو فیس کر رہے ہیں تو آپ جیسے نوجوانوں کی کنٹریبیوشنس ورتھی ہیں. تو اللہ پاک آپ کو مزید کامیابیاں دیں. آپ کی ٹیم جو ہے وہ 18 سے 50 سے $100 ہو, اور آپ کا جو ریونیو ہے وہ بھی $1 ملین میں جائے. اور ماشاء اللہ آپ ایک بیٹے کے باپ ہیں, آپ کو 4-5 بچوں کے باپ بنے. تو اس پہ دیٹ واز آن اے لائٹر نوٹ, تو مطلب زیادہ نہ کیجیے گا اس پہ. تو تھینک یو ویری مچ فار واچنگ اس, اینڈ کیپ واچنگ آور ویڈیوز. اور اس میں آپ اپنا فیڈ بیک بھی دیا کریں. آپ کامنٹس میں بتائیں کہ ہمیں نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں کس کو انوائٹ کرنا ہے. آپ سب زندہ باد اور پاکستان پائندہ باد. تھینک یو.